alaikum and a very good morning to you all. I, Faryal Fayaz, from student of BSc Nursing Year 3, warmly welcome our honorable guest speakers, esteemed faculty members, students and all distinguished attendees at the 25th interactive series of ZU Dialogues titled Our Generation at Risk, Drug and Substance Abuse in Educational Institutions. Before we begin, I would like to express my heartfelt appreciation to Public Relations and Communications Department, specifically Mr. Amir Shehzad, convener of ZU Dialogues and head of Public Relations and Communications Department of Ziauddin University, for consistently organizing this impactful series focused on real, relevant societal issues. Their commitment to sparking meaningful conversations is commendable. I would also like to thank our respected guest speakers for graciously taking the time to be here today. Ladies and gentlemen, the theme of today's dialogue strikes at the heart of a silent epidemic threatening our most valuable asset, our youth. Our educational institutions, meant to be safe haven for learning and growth, are increasingly vulnerable to the storage of drug and substance abuse, especially cigarettes, vapes, and e-cigarettes are spreading like wildfire within campuses. No longer seen as dangerous, but disturbingly accepted as the norm. This is not just a health crisis, it is a threat to our social fabric, our academic future, and the very lives of our young generation. Today, we aim to shed light on the devastating side effects, empower our students with knowledge for prevention, and discuss concrete safety precautions we can all adopt. To guide us in this thought-provoking conversation, we are privileged to have with us a distinguished panel of experts, each bringing unique insight and expertise. Their contributions will help us understand not only the medical and psychological dimensions of this issue, but also the social and policy frameworks needed to address it effectively. With us today, we have Ms. Rana Hussain, former caretaker minister for education, Sindh and Principal College of Education, Ziauddin University. Professor Dr. Syed Ali Raza, consultant and head of medicine department at Dr. Ziauddin Hospital. Dr. Jamshed Ahmed, sports and exercise psychologist and professor at Ziauddin University College of Clinical Psychology. And Mr. Zishan Danish, Project Coordinator, Society for Alternative Media and Research. As we set the stage for today's dialogue, it is indeed an honor to call upon a distinguished academic leader who continues to shape the path of learning with her vision and guidance. For that, I now invite Dr. Sumaira Khwaja Panjwani, Principal of College of Nursing and Midwifery, Ziauddin University, to share the welcome address. Good morning. It is so good to see you bright faces sitting in the auditorium. So respected guest, distinguished guest, Madam Rana Hussain, Dr. Jamshed Ahmed, Professor Dr. Syed Ali Raza, Mr. Zishan Danish, Mr. Amir Shehzad, my dear faculty members and students. So I welcome you all in today's session, and this is the 25th interactive series of ZU Dialogues, and the theme that we'll be discussing today is very relevant to this time, and it is vapes, cigarettes and pouches, the new traps targeting Gen Z. So first of all, I would like to extend my thank you to Mr. Amir Shehzad for organizing such events for our students. Last time we had a great 24th interactive dialogue which was on interfaith harmony, and I'm so looking forward for this dialogue as well because each is very informative and very relevant, pertinent to time. We are privileged to have the distinguished guest with us who have got expertise in the topic that we'll be discussing today, and we are very much honored to have your presence. And I believe that my students will take full advantage of their presence by asking really challengeable questions
and being engaged into the discussion. But before we begin, I would like to pose one question to all of you. How many of you have seen an ad or reel containing vapes or nicotine pouches? Just raise your hands. Any advertisement that shows vapes, nicotine pouches, cigarettes? Yeah. So you see, exactly this is what we are talking about. This is the magnitude of the issue. At our times in our generation, or I should start before our generation, so it was hookah. Now, in our generation, it was shisha. And talking about your generation, it is vapes and pouches. And let me tell you that these marketing campaigns and companies are really after you guys because they know that targeting you at this age will give them the customer for lifetime. So don't go after their fancy pouches and everything. I remember when I was child, I used to see the advertisements of cigarettes showing some macho man and like women fantasizing it. But later on, now you see cigarette pouches containing the images that actually the damage that is caused by cigarettes. Unfortunately, with vapes and pouches, it is not the same. You see really cute packaging, and those are available in all different flavors. You name it, like you'll have strawberry, you'll have vanilla, you'll have Coke. Every flavor that you can ask for, you have that in the package available, and that's the marketing gimmick. But those marketing people actually don't know that you are not the new customers that they should be targeting on. Rather, you guys are the change makers. And how do you become change makers? Is by enhancing your knowledge. So I will not say you that don't do it, but I'll just say you that just listen about it in a scientific manner because you guys are students of science. So you should know that what this product is all about and how good or bad it is for your health. So you can make an informed decision and informed choices. And this is not only about you, it is about your friends, your community also at large. So you guys have that responsibility on your shoulder. So be ready to ask as many questions as you want to, be engaged into the discussion and take fullest advantage of it. Thank you so much. Thank you, Dr. Sumaira, for those powerful and timely words. To delve deeper into this critical issue, we are privileged to have a panel of experts with us. May I now request our esteemed guest speakers, Professor Dr. Syed Ali Raza, Dr. Jamshed Ahmed, Ms. Rana Hussain, and Mr. Zishan Danish to kindly join us on stage. I would also like to request Mr. Amir Shehzad, convener Edu Dialogues, to kindly moderate this vital panel discussion. Thank you. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, और सबसे पहले तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मैं खुशामदीद कहूँगा यहाँ पर कि अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हुए डॉक्टर अली रज़ा हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं यहाँ पर, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, डॉक्टर जमशेद हमारे सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं ये, और बहुत से हमारे जो स्पोर्ट्स मैन हैं उनकी ट्रेनिंग भी की उन्होंने। मैडम राना हुसैन बखूबी वाकिफ़ हैं हमारे यहाँ के बच्चे, हमारी केयर टेकर, फॉर्मर केयर टेकर मिनिस्टर रह चुकी हैं, और ज़िशान साहब स्पेशली इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए जो यहाँ पर तशरीफ़ रख रहे हैं उनको आप भी खुशामदीद कहें अपनी तालियों से। चूँकि हमारे जो मेहमान जहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, दरअसल ये वो लोग हैं जो अपने हाथों में मशल लिए हुए आगे बढ़ते हैं और इस मुकाम पर पहुँचे हैं,
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو روشن مشعلیں ان کے ہاتھوں میں ہے وہ دراصل آپ کو دینے کے لیے ہے، اور یہ اب آپ کا کام ہے کہ ان کی مشعلیں آپ تھامیں اور انہیں لے کر آپ آگے بڑھیں. وہی راہ ہے ان کے لیے جو صحیح سمت کی جانب جائیں، بجائے اس کے کہ ان راہوں پر نکلیں جو آپ کی بند گلیوں میں لے کر جائیں. آپ کا یہاں پر ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور آپ کے بغیر بھی یہ سیشن ناممکن ہے. میں سمجھتا ہوں آپ اپنے لیے بھی بہت ساری تالیاں بجائیں. ZU ڈائلاگ کا تھوڑا سا میں اس میں بریف میں دے دوں. آپ تو خیر جانتے ہیں یہاں پر دراصل یہ جو سیشن ہوتا ہے ہمارا، یہ خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کے لیے خاص طور پر یہ سیشن، یہ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے. ہم ان ایشوز پر بات کریں جن کا براہ راست تعلق آپ کے ساتھ ہو، اور ایسے بہت سے سیشنز یہاں پر منعقد ہوئے جس میں آپ کو رہنمائی دی گئی، اور آج کا بھی جو سیشن ہے وہ دراصل آپ کی رہنمائی کے لیے ہے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ وہ میں نہ کروں. ہمارے جو مہمان یہاں پر تشریف فرمائے وہ اس پر گفتگو کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈاکٹر سمیرا پنجوانی کا بڑا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور بڑا سپورٹ کیا ڈاکٹر سمیرا پنجوانی نے. جو پچھلے کئی ہم نے 3-4 ہم ایکٹیویٹیز یہاں پر کی اور خاصا سپورٹ رہا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سمیرا. اچھا، میں اس کا آغاز جو کچھ سوالات میں کرنا چاہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں ڈاکٹر جمشید سے میں کچھ بات کروں، چونکہ آپ ایک بہت معروف سائیکالوجسٹ ہیں. بہت سے جو ہمارے اسپورٹس مین ہیں، ویمن ہیں، یا اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی خاصی ٹریننگ کی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بچے آج کل جو ہے کہ اپنے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے، اچھا بلکہ اس سے پہلے کی بات یہ کہ دنیا بڑی بدل رہی ہے، زمانے کے انداز بدلے گئے. تو وہ سگریٹ سے ای سگریٹ، جس طرح سے دنیا تیزی سے ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے، چیزوں میں جدت آتی جا رہی ہے، تو ویسی سگریٹ سے ای سگریٹ سے ویپس، پھر نیکوٹین پاؤچز. میرے خیال سے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن وہ مارکیٹ میں آ چکی ہوں گی. کیا بچے کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو کہتے ہیں یار میں سگریٹ ذرا پی کر دیکھوں، وہ فیشن سمجھتا ہے اس کو، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ اس کی ایسی ہو جاتی ہے. بلکہ میں نے بڑے کم عمر بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو بہت ہی تیزی سے جو ہے کہ وہ شاپ پہ جاتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں سگریٹس کی. تو ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، کیوں وہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تو آپ کو مبارک ہو، آپ 25واں ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی معاونت کی، ڈاکٹر سمیرا. اور تیسرا وہ اہم جز جس کے لیے یہ تمام سٹیج جو ہے سجایا گیا. اور آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ دنیا ایوالو کر رہی ہے، ایوولوشن کا پروسیس ہے ایک. وہ لوگ یا وہ قومیں جو اپنے ایوولوشن کے پروسیس کو اپنے وقت پہ سر انجام دیتی ہیں اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد کچھ پیچھے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں اگر ان باتوں پہ عمل کریں تو وہ ایوولوشن کا پروسیس ایک کنٹینیوس شکل اختیار کر جاتا ہے. بدقسمتی سے دنیا ایوالو کر رہی ہے اور کچھ آگے جا رہے ہیں اور کچھ پیچھے جا رہے ہیں. وہ آگے جانے والوں کے جو تجربات ہیں، بجائے اس کی روشنی میں ہم اپنے تجربات، لیکن ہم واضح ہیں کہ ہم اپنا تجربہ خود کریں گے، اپنی تباہی کو خود دعوت دیں گے، اپنے ایوولوشن کے پروسیس کو سلو کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا اس وقت دنیا 14ویں سیڑھی پہ ہے جس میں وہ ایوالو کر چکے ہیں، جس میں ان کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اپنے جسم سے ریلیٹڈ، اپنی روح سے ریلیٹڈ، اپنے باقی معاملات سے ریلیٹڈ کافی آگاہی ہو چکی ہے. جبکہ ہم ایوولوشن کے دوسرے پروسیس میں ہیں اور ہم بیسکس میں پھنسے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھا لیں یہی کافی ہے، کوئی اچھا پہن لیں، یا وہ ایک وقتی جو ہے وہ کسی چیز سے جو ہے وہ جتنا بھی ہم افادہ کر سکیں کر لیں. تو ایک تو بنیادی فرق یہ ہے. اب آپ کا جو ایکچوئل کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرف راغب ہوتے ہیں.
بنیادی طور پہ کسی بھی انسان کے لیے 4 ایسے جس کو ہم سوشل انسٹیٹیوشنز کا نام دیتے ہیں, یہ ساری زندگی اس رہنمائی کرتے ہیں. جیسے پہلا سوشل انسٹیٹیوشن آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن ہے. یہ 5 سال تک اپنے بچوں کی نگہداشت ایک سیٹ سلیبس اور کریکولم ماں باپ جو کہ پڑھاتے ہیں اپنے بچے کو, اٹھنا بیٹھنا سونا دیکھنا پھرنا بات کرنا نام سے پکارنا. 5 سال بعد یہ سوشل انسٹیٹیوشن آگے دوسرے انسٹیٹیوشن جو کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, اور پھر یہ اپنا پورا سلیبس اس کو پڑھائے گا, اس کو لے کے چلے گا اور آگے اس کو ٹرانسفر کرے گا. جو تیسرا سوشل انسٹیٹیوشن ہے آپ کا وہ ہے اکنامکس, یعنی جو پڑھا جو سیکھا اب اس سے آپ کچھ کمائیں, کچھ بنائیں اور کچھ دیں. اور پھر آگے تیسرا انسٹیٹیوشن پولیٹکس, جس کو ہم کانسٹیٹیوشن یا رولز ریگولیشنز کہتے ہیں, یہ ہماری نگہداشت کرتا ہے تعلیمی اور باقی معاملات میں. اب آپ پیچھے پہلے انسٹیٹیوشن سے جو بگاڑ آیا کہ ضد کرنی ہے, جو چیز مضر ہے وہ بھی کھانی ہے, وہ ایک رویہ ڈیولپ ہوتا ہوا آگے ایجوکیشن میں گیا, ایجوکیشن سے اکانومی میں گیا. تو 2 طرح کے لوگ, 2 طرح کے گروپس بنتے ہیں, ایک لیگل اور ایک اللیگل. دونوں نے میٹرک کیا ہے, لیگل اور اللیگل, دونوں نے تیاری کی ہے, لیگل اور اللیگل. ہم ساری زندگی لیگل اور اللیگل سے گزرتے ہوئے جب اس ایج میں پہنچتے ہیں جو آپ کی ہے اس وقت, جس میں ہمیں چاہیے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو جائے, تو سب سے پہلے آپ کس چیز میں گرفتار ہوں گے؟ ڈیو ٹو دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف نالج وچ یو ہیو ایکوائرڈ تھرو دیز انسٹیٹیوشنس. تو وہ کیا ہوگا, آپ کے ساتھ پیئر پریشر آئے گا, آپ کے ساتھ کچھ ایسے دوست آئیں گے جن کی مکمل آبیاری نہیں ہوئی ڈیو ٹو سم ریزنس, ان کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, ان کے سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, ان کے ایموشنل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. تو وہ پیئر گروپ پریشر دے گا کہ یار یہ چکھو, یہ دیکھو, یہ ایکسپیرئنس کرو. جبکہ آپ کے انسٹیٹیوشن نے آپ کو بتایا تھا بچوں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, ایسے لوگوں کی بات نہ سنو, دور ہو جاؤ, کھڑکی سے باہر ہاتھ نہیں نکالنا, نقصان ہوگا. کوئی چیز دے تو وہ نہیں لینا, تو چیز دے سے نہیں لینا سے تھاٹس بھی ہیں, ایجوکیشن بھی ہے, یا کوئی فزیکل ایسپیکٹ بھی ہے. تو یہاں سے بگاڑ آ گیا کہ پیئر پریشر اور پھر مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو سر نے بات کی ابھی کہ مارکیٹنگ, ایکسیسو مارکیٹنگ اور پیئر پریشر وجہ بنتا ہے ہم کوئی بھی اللیگل آبجیکٹ یا اللیگل تھاٹ یا اللیگل پروسیس کے اندر اپنے آپ کو ایکسپیرئنس کریں. دوسری چیز آپ کی ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. پھر وہی بات, پیچھے سے یہ سفر جو شروع ہوا جس میں ہماری کوگنیٹو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, ہمیں اچھے اور برے کا فرق نہیں پتہ چلا, پھر ہم اس چیز کا شکار ہوں گے کہ ہم اس فیز کے اندر ہیں کہ ہم ایزیلی کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کر لیں گے بغیر کسی اس کی وجہ جانے ہوئے. تیسرا جو ہے مسکنسیپشن کہ یہ ہارمفل تو نہیں ہے, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں, یا اس سے کیا ہوگا, میں اس سے نہیں ہوں گا, یا مجھے یہ نہیں ہوگا. تو یہ مسکنسیپشنس کے ساتھ ہم چلتے ہیں. تو یہ 3 سر بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے برانڈنگ کے ساتھ, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے ساتھ, کیونکہ ہماری ڈیولپمنٹ کے اندر کچھ فیکٹرز رہ گئے ہیں. تو آگے جو یہ سلسلہ چلے گا ہم آپ کے ساتھ یہ بات کریں گے کہ یہ کیوں ہے, کیسے ہے, اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ہوں تو اس کے لیے آپ کو کون سا مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا ہے. اور اس پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک پیپر دے کے جاؤں گا جو کہ ایک ایسی مینٹیلٹی ہے جو ہم بعد میں ذکر کریں گے. اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو آپ زندگی میں بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم نے کیا مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا ہے, ہم نے بہتر لائف اسٹائل کیسے گزارنی ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا, تو ہم باقی بات اس میں مزید کریں گے. ڈاکٹر علی رضا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پر آپ تو خیر آپ نے ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس آپ نے دیکھے ہیں, عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہاں جی گلا خراب ہو گیا, چیسٹ انفیکشن ہو گیا. اس سے بڑھ کر کیا چیزیں ہیں جو بچے یا ہماری جو جینزی جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ چلیں ہم سگریٹ تو ہم ایک طرف رکھ دیتے, بہت کامن سی بات ہو گئی ہے. یہ جو چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, ویپس آ گئے ہیں یا نکوٹین پاؤچز آ گئے ہیں, یا اس قسم کی جو چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, یہ کتنا ہارمفل ہے نوجوانوں کے لیے, اس سے کیا جسمانی کیا نقصانات ہیں اس کے؟
अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. थैंक यू आमिर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको मुबारकबाद इतने सक्सेसफुल इवेंट के लिए. और अच्छी बात ये कि आपने सारे यूथ को ही बुलाया हुआ है, जो कि थोड़े से बेजार भी लग रहे हैं हमसे, बोरियत सब जो है मोबाइल पे हैं बहुत सारे. तो डॉक्टर साहब ने जगा दिया, बड़ा अच्छा तमीद बांधी और गुफ्तगू बताई कि घर से कैसे शुरू करते हैं. आपके सवाल के साथ मैं थोड़ी सी अपनी भी इनसे एक बात करता चलूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने की कि कोई शख्स जो है वो जैसे यूथ ही है या इवन जो भी हमारे एल्डरली लोग भी जो हैं, जब वो एक चीज़ को अगर रियलाइज़ भी कर रहे हैं, ये तस्वीर बनी हुई है कैंसर हो जाता है और फिर भी वो उस तरफ बढ़ रहे हैं. अच्छा, ये वो लोग नहीं है जिन्हें बज़ाहिर शऊर ना हो, यानी डॉक्टर्स तो खुद इन्वॉल्व हैं, कितने सारे डॉक्टर्स पी रहे होते हैं. सबसे हैरान कुन बात ये है. तो यहाँ पर जो एक समझने की बात है वो एक फ़लसफ़ा है. और वो हमारे बड़े वैसे कहने को बड़े मुश्किल शायर हैं अल्लामा इकबाल. तो उनका एक शेर है जो मैं हमेशा खुद भी और नौजवानों को हमेशा पूछता भी हूँ उनसे कि कभी मौका मिले तो उनको पढ़ें, क्योंकि आजकल ना कैरेक्टर्स नहीं रहे जिन्हें आप फॉलो करें. अब ये जो बड़े हुए हैं तो इनको किसको देखने को मिला? जैसे हमने अल्लामा इकबाल को पढ़ा, इन्हें मिले डकी भाई. ठीक है, ये डकी भाई को देख रहे हैं. मजाक के अलावा कैरेक्टर तो देखिए, यानी वो है ना एक जट भी है कोई रजब भट्ट, क्या ये इनको ये मिल रहे हैं देखने को. ठीक है, तो ये इनको मिल क्या रहा है? तो एज इंस्टीट्यूट्स और एज पर्सन, जो आपने कहा कि शमा वाली बात जो बड़ी भारी जिम्मेदारी आपने डाल दी, तो उनका एक शेर है अल्लामा इकबाल का और थोड़ा सा उसमें एक मुश्किल लफ्ज़ है जो आपकी तवज्जो के साथ, कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, किर्गिज़ का जहाँ और है शाही का जहाँ और. तो किसी यूथ को पता है किर्गिज़ क्या होता है? एनीवन? कोई भी? कौन सा परिंदा? सही है, परिंदा होता है, सही है. कौन सा परिंदा है? गिद्ध. गिद्ध. ठीक है. तो अल्लामा इकबाल ने और जर्मन फलसफा पढ़े हुए थे फ्रेडरिक नीत्शे को. नीत्शे का नाम सुना आप लोगों ने कभी? डकी भाई का सुना हुआ है ना? हाँ, नीत्शे को भी पढ़. तो फलसफा, ठीक है. तो उन्होंने बताया कि गिद्ध भी उड़ रहा है हवा में और बड़ा ऊंचा उड़ रहा है. अब जो देखेगा वो बोलेगा यार जबरदस्त, लेकिन खाता मुर्दा गोश्त है. और एक तरफ शाहीन उड़ रहा है और वो इज्जत के साथ शिकार करता है जानवर, ठीक है, लेकिन अब एक आम यानी कोई नया परिंदा हो, एक मिसाल देने, मेरा यार उड़ तो दोनों ही रहे, खा तो दोनों ही रहे, लेकिन जब उसकी डेप्थ में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यार ये कैसी जिंदगी गुजार रहा है और दिखने में लगेगा कि उड़ रहा है. तो आपने ये तफरीक करनी है कि आप गिद्ध के साथ हैं या शाहीन के साथ, नंबर एक. और नंबर दो, आपने बनना क्या है? गिद्ध की जिंदगी गुजारनी है या शाहीन की जिंदगी गुजारनी है? और उसका दूसरा शेर भी है जो मैं चाह रहा हूँ आप लोग की थोड़ी सी बोरियत खत्म करूं, शायद बहुत से, क्योंकि भाई सिगरेट छुड़ाने हमें पता है पहले ही. तो उन्होंने एक और शेर कहा, अल्फाज व मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और. उसकी शॉर्ट बात यह है कि एक जगह पर एक किले को कब्जा करना था, शॉर्ट बता रहा हूँ, तो वो कब्जा नहीं हो पा रहा, वो बंद करके बैठे हुए थे. तो वो थक गए मुसलमान, कह रहे हैं भाई ये तो बंद किया हुआ, कैसे घुसे? तो सुबह सुबह उन्होंने मिलके कहा कि यार एक जोरदार अजान देंगे, मिलके कोई 4-5 हज़ार लोग अजान दी. तो उन लोगों को लगा कि जिलजिला आ गया है और उन्होंने गेट खोल दिए, खुद बाहर आ गए किले से और हमला कर सके मुसलमान. तो वहां से रेफरेंस लिया था अल्लामा इकबाल ने कि अजान तो सभी दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी अजान दी कि उनके खौफ के मारे हालत खराब हो गई. कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एक जो फलसफे की बात थी कि खुदारा मुझे अफसोस सिर्फ ये होता है कि कैरेक्टर्स नहीं हैं, यानी बड़े कैरेक्टर जिनको आप रिलेट कर सके, क्योंकि अल्लामा इकबाल ये लोग बहुत पुराने होते जा रहे हैं ना, तो वो आप उनको पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपको ये लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में रेलिवेंस नहीं है, तो वी नीड न्यू कैरेक्टर्स. तो आई थिंक उसमें नो डाउट कि चाहे वो हम हो बड़े होने के जाहिर, ये नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा ज़िंदगी में तीर मार लिया, लेकिन एक कोई मुकाम हासिल किया है. तो आई थिंक अच्छा है कि आपने एक्सपोज कराया हम लोग को डॉक्टर साहब से. इन्होंने जो सारी बारीकियां बताई कि किस तरह इंडस्ट्री लुभा रही है लोगों को इन कामों की तरफ, तो ये जहन में रहे कि बेटा हार्म्स के बारे में तो मुझे पता, सबको पता है. जो डब्बा ले रहा है, जो यूथ है, उस पर कैंसर ज़दा शख्स का चेहरा बना हुआ है और वो फिर भी पी रहा है. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एटलीस्ट कि इंसान खुद को भी हार्म पहुंचाने की उसको फिक्र नहीं. एक तरफ ये कि शायद उसको लग रहा है मुझे नहीं होगा. अच्छा, इसके पीछे भी डेटा ये कि आपको मैं एक सवाल करूं तो आपको पता है सिगरेट अगर 100 लोग पिए तो उनमें से कितने फीसद लोगों के फेफड़े खराब होंगे अंदाजन? एनीवन?
ہاں بولو, کھل کے بولو, کتنے؟ 12 80. اچھا بتاؤ 50%, 50% کے پھیپڑے کچھ نہیں ہوں گے. ٹھیک, اب یہ 50% گھومتے ہیں, ہم نے تو ساری زندگی سگریٹ پی, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. اچھا جس جو پی رہا ہے اور جو یار کہہ رہا ہم ہی بد نصیب تھے, ہمیں ہو گیا. تو ریممبر ڈیٹا میں یہ بات موجود ہے. تو سگریٹ سے جو پھیپڑا تباہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک جینیٹک کمپوننٹ ہے آپ کا, ہر آدمی کا نہیں تباہ ہوگا. لیکن کیا آپ چانس لیں گے کہ کر کے دیکھتا ہوں کہ میرا تباہ ہوگا کہ نہیں؟ اور ایک سگریٹ میں آپ کو پتا ہے کتنے کیمیکلز ہیں کینسر کاز کرنے والے؟ کوئی رف آئیڈیا ہے؟ 87 اور اوپر جاؤ 400 400. ٹھیک ہے, اور وہی بات کہ انڈسٹری تو آپ کو کچھ نہیں بتا رہی, اور یہی بات کہ ہمارا نیشنل کیمپین بہت ویک ہے ابھی بھی. ہمیں ٹی وی پر سگریٹ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تاکہ لوگ چھوڑیں. ابھی بھی وہی بات کہ اویئرنیس کم ہے. تھوڑا میرے ایک اور شعبہ ہے, میں بات کرتا چلوں. ڈائبٹیز جیسے پاکستان میں بڑھ رہی ہے, آپ ٹی وی پر ایک ایڈ نہیں دیکھتے. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پتہ ہے کیا ہے پاکستان میں اسموکنگ کے علاوہ؟ KFC اور میکڈونلڈ, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اوبیسٹی سے مار رہے ہیں یوتھ کو, شوگر 20-30 سال والے کو بھی ہو رہی ہے, لیکن ایک ایڈ ٹی وی پر نہیں آتا, ایک ایڈ کہ آپ یہ کھانے نہ کھائیں. جب ایڈ نہیں آ رہا ہے تو لوگ تصور کرتے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہو رہی, کہ ٹھیک ہی ہے یار چلنے دیں. تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, کینسر چاہے وہ منہ کا ہے, گلے کا ہے, آپ جا کے ایک بار, میں تو چاہتا ہوں جس طرح NCC ہوتی ہے نا, لوگوں کو فوجی ٹریننگ کرائی جاتی ہے, لوگوں کو وارڈ میں پوسٹ کرنا چاہیے. آپ آ کے دیکھیں کہ وہ مریض سانس کہاں سے لے رہے ہیں, وہ مریض کا کھانا کہاں سے جا رہا ہے, ٹیوبز لگی ہوئی ہیں ان کو, اور ان کے جبڑے نکلے ہوئے ہیں. ان کا حلیہ اور ان کی زندگی کا معیار دیکھیں تو آپ کو لگے گا استغفر اللہ, موت بہتر ہے. تو کیا ہم چانس لے کے یہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ اور بات صرف ڈرانے کی نہیں ہے, بات شعور کی ہے کہ ہم یہ کرتے کیوں ہیں. اب شاید انڈسٹری کو تو دبانے میں ہمیں اور سال لگ جائیں, جو پیچھے لوگ ہیں وہ سگریٹ کی شکل بدل کے ہمیں دیتے رہیں گے. یہ تو پرورش کا بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے نا, کہ آپ کے ماں باپ رشتہ دار وہ آپ کو سکھا سکیں. بدقسمتی سے اگر نہیں بھی سکھا سکے, فرض کریں وہ بھی اس کا حصہ بن گیا, ان کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے بعد آپ بھی کہیں کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. یاد ہے نا, کرگس کی زندگی گزارنی ہے یا شاہین کی, یہ آپ کا فیصلہ ہے. ہم ہمیشہ زندگی آپشن دے گی, ہمیشہ آپشن چننا آپ کا کام ہے. تھینک یو. بہت زبردست, بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب. اب آپ طے کر لیں کرگس کی جی یا شاہین کی. تو راستہ آپ نے چننا ہے. میں نے کہا نا کہ مشعلیں یہ تھامے ہوئے ہماری معروف شخصیات یہاں پر موجود ہیں. اب وہ مشعلیں آپ کے ہاتھ میں آنے چاہیے اور راستے بھی اب آپ نے طے کرنے ہیں. اچھا, ذیشان صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بڑی میننگ فل ایک پریزنٹیشن دے رہے تھے یہ, اور بیچ میں ان کو رکنا پڑ گیا تھا. اچھا, اس میں جو آپ نے جو باتیں کی بہت ہی ریلیونٹ تھی, اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے تو بہت ہی خاص تھی وہ. اس میں ایک ایلیمنٹ میں آگے جا کے, میں نے آپ کی پوری پریزنٹیشن میں نے دیکھی. اچھا, ہوتا ہی ہے کہ ہم جو آپ نے فلپ مورس کی بات کی اور دوسری اور بھی پاکستان ٹوبیکو کی بات کی, تو یہ جو بات کر رہے تھے پچھلے دنوں, وہ یہ کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں سگریٹ جو ہے وہ اسمگل ہو رہی ہے, وہ لہٰذا ان سگریٹس کو بین کیا جائے جو اسمگل ہو کے آ رہی ہیں, اور ہماری سگریٹس جو ہے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, وہ ان کو آنے دیا جائے. تو میرے خیال سے تو دونوں پہ ہی پابندی لگنی چاہیے, وہ جو اسمگل ہو کر آ رہی ہیں اور وہ جو غیر ضروری طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم, یا سو کالڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. سر بہت شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر بات کروں, کیونکہ ہمارے جو مطلب پینلسٹ ہے یہ بہت سینئر ہیں اور ان سے سننے کا موقع ملنا چاہیے, تو یہ آپ کو یقیناً بہتر باتیں بتائیں گے. سر نے جو بات کی کہ پاکستان میں 2 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور تقریباً 50 کے لگ بھگ لوکل یا نیشنل کمپنیز ہیں, اس کے علاوہ کچھ ڈسٹریبیوٹرز یا بڑے بزنس مین ہیں جو سگریٹ کو باہر سے امپورٹ تو میں نہیں کہوں گا, وہ مطلب ہے کہ ایک ہمارے یہاں اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا
نیٹ ورک ہے جو کہ ہماری اکانومی کے ساتھ جڑا ہے. اب اس کی بہت ساری پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں, اکنامیکل ریزنز بھی ہیں, ہمیں اس وقت نہ تو اس کے اوپر بات کرنی ہے, لیکن اس کو یہ جو ٹبیکو انڈسٹری ہے جس کو وہ اسمگلڈ سگریٹ کہتے ہیں, یہاں پہ پھر میں ایک مارکیٹنگ کی ہی بات کروں گا. اس کو جو لوگ اسمگل کروا رہے ہیں وہ اس کو ایز اے امپورٹڈ سگریٹ کہہ کر مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں. ہمارے ہاں امپورٹڈ سگریٹ کی جو پیک کی پرائس ہے وہ 1000-1200 سے کم ہو نہیں سکتی, جبکہ جو اسمگلڈ سگریٹ ہے جس کو امپورٹڈ کہہ کے بیچا جا رہا ہے یہ تقریباً 150 سے 200 روپے کے درمیان میں مل رہی ہے. اور یہ ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ ٹبیکو انڈسٹری جو ایون کہ خود بگ ٹبیکو انڈسٹری ہے وہ یہاں پر ہی اپنے فیکٹریز میں سگریٹس کو مینوفیکچر کرتے ہیں اور پھر انلیگل وے سے باہر نکال کے مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو اسمگلڈ سگریٹ والا ہے اور اللیسٹ سگریٹ والا ہے یہ ایک ایسا ٹیکٹ ہے جو صرف ہمارے ہاں نہیں استعمال ہو رہا. ٹبیکو انڈسٹری پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اور اس کو ٹیکٹ کو ایک پریشر ٹول کے طور پر یہ پوری دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا اس کو بتانے کا بھی ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. بجٹ سے پہلے یہ بات ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. اچھا ہمارے پاس میڈم رانا تشریف فرما ہے, کیئر ٹیکر منسٹر رہ چکی ہیں, ایجوکیشن پہ بڑا کام کیا ہے, ٹیچر لائسنسنگ پہ بڑا کام کیا ہے, اور پچھلے دنوں ایک ایوارڈ سیریمنی بھی ہوئی جس میں ٹیچرز کو لائسنس دیے گئے. اس میں بڑا کردار ہے میڈم رانا کا کہ اب جو ہمارے پاس جو مڈل لیول سے یا نیچے لیول سے جو اساتذہ کرام آئیں گے وہ اس لائسنس کے تھرو آئیں گے. میرے خیال سے میڈم رانا کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے جو ان کی کاوشیں تھیں اس حوالے سے. اچھا میڈم رانا, آپ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, اس پہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کر آپ نے کام کیا ہے, کچھ پالیسیز پہ بھی آپ نے کام کیا ہے. تو ہمارے یہاں پالیسیز بنتی ہیں, امپلیمنٹیشن رہ جاتی ہے. تو ابھی جو معاملات, بلکہ میرے ساتھ بلکہ دوست بھی بیٹھے ہیں پی ٹی سی سی سے, پروفیشنل ٹوبیکو کنٹرول سیل, یہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب نے بھی آنا تھا, درجو صاحب نے بھی آنا تھا, لیکن وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے. وہ ہم اس پالیسی سے آگے بھی ہم نے کام کرنا ہے یا صرف پالیسی تک ہی رہنا ہے؟ شکریہ بہت. یہ بڑا آئرونیکل ہے کہ آج صبح میرے پاس آغا خان یونیورسٹی کا ایک ایم فل کا اسٹوڈنٹ میرا انٹرویو لینے آیا تھا, اور اس کا بھی یہی سوال تھا کہ جو پالیسیز ہیں, سندھ بڑا مشہور ہے لیجسلیشن بنانے میں, یہ بن تو جاتی ہیں اور یہ لکھتی بھی بہت اچھی ہیں, لکھی بھی بہت اچھی طرح جاتی ہیں, یہ امپلیمنٹیشن کے سٹیج پر کیوں نہیں اپنا کوئی کردار ادا کرتی ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے امپلیمنٹیشن کا کردار اسی وقت ادا ہوگا جب ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی اتنے ہی سیریس ہوں گے. آپ نے ابھی حال میں ایک نیوز آئٹم سنا ہوگا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے کچھ پتہ نہیں 50 میٹر یا کچھ ریڈیس کے اوپر اسکول کے قریب سختی سے کہا ہے کوئی بھی نشہ آور چیز سگریٹ, پان, چھالیاں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پڑھا تھا اخبار میں آیا ہے نا, ٹھیک ہے, کہہ دیا. اٹس ناٹ اے پالیسی ڈیسیشن بٹ اٹس تنبیہ ہے ایک طرح کی. پھر کیا کرا, مجھے تو جگہ جگہ ویب کی دکانیں نظر آ رہی ہیں اور اسکول قریب قریب ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بات ہم کہیں کیوں جس پر ہم عمل نہیں کرا سکتے. یہ مذاق ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر سگریٹ پیتے ہوئے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں لیکن نیچے ایک لائن آ جاتی ہے, مذاق ہے. تو یہ پالیسیز بھی سر معذرت کے ساتھ بسا اوقات ایک مذاق ہے قوم کے ساتھ, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. شاید پالیسی میکر کے لیے ایک ذریعہ معاش ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. چند پالیسیز ایسی ہیں, جیسے سر آپ نے ٹیچر لائسنسنگ کی پالیسی کی بات کری, تقریباً 2011 میں اس پر کام شروع ہوا اور 2025 میں ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکے. پہلی دفعہ سندھ نے امپلیمنٹ کرا. کچھ لوگ تھے, پرسسٹنسی کام کرنا پڑتا ہے آپ کو امپلیمنٹیشن کے لیے. بہت باتیں سننی پڑتی ہیں, بہت مذاق اڑایا جاتا ہے, لیکن اگر آپ اس پر لگاتار کام کریں گے اور پرسویسو رہیں گے جب تو جا کے سر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں.
آپ اگر اس پر کوئی قانون بھی لاگو کر دیں, سزائیں بھی دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, چند لوگ سزا لے کے باہر آ جائیں گے. لیکن وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کاوشیں کرتے ہیں. تو ایک تو سر بات پالیسی کی امپلیمنٹیشن کی یہ ہے کہ ہم بالکل سیریس نہیں ہوتے امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے, بنانے کے لیے ہم بہت سیریس ہوتے ہیں. شاید لا اسی طرح سے چلتا ہے میرا خیال سے. دوسری بات سر اگر اجازت ہو, آپ نے مائک پکڑا ہی دیا ایک ٹیچر کو, میں آپ بچوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں, کون گھرانہ ایسا ہوگا, کون استاد ایسا ہوگا جو آپ کو یہ کہتا ہوگا کہ جاؤ اور جا کر یہ غلط کام کرو. ایک ہے کوئی استاد ایسا جس نے کہا جاؤ اور جا کے سگریٹ پیو؟ کوئی گھر ایسا ہے جہاں ماں باپ آپ سے کہیں گے بیٹا آپ سگریٹ پئیں یا یہ تمام جو خرافات آ گئی ہیں ان کو استعمال کریں؟ کہاں کبھی کہتے ہیں کوئی؟ سر نے گھر سے آپ نے ہاتھ اٹھایا, کہتے ہیں بیٹا آپ کے گھر میں کہا جاتا ہے؟ اوکے فائن, دیٹس گریٹ. آپ کو نہیں کہتے, میں اب اس پر بعد میں آ رہی تھی, کوئی نہیں کہتا کہ بچے جا کے پیو, لیکن آپ کو پیسو اسموکر وہ بناتے ہیں, وہ خود اس چیز کو پیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بری ہے مگر تم مت کرنا. تو ماڈلز ہمارے ارد گرد موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اساتذہ میں بھی موجود ہیں. کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ضیاء الدین, میں نے کہیں ایسے لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ ہمارا ادارہ نان ٹالرنٹ ہے فار اسموکنگ. کچھ ادارے ایسے ہیں, مجھے پتہ ہے آغا خان کا جو ادارہ ہے وہاں سختی سے لکھا ہوا ہے کوئی اسموکنگ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں بھی اب چھپ چھپا کے بچوں نے دیکھا ہے, کچھ اساتذہ پکڑے گئے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے. تو جب تک آپ اس طرح کے ادارے نہیں بنائیں گے, جب تک کہ آپ اس چیز پر خود نہیں عمل کریں گے, آپ دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتے. تو امپلیمنٹیشن اس وقت ہوگی, اٹ بگنس فرام می. ہمیشہ تبدیلی آپ سے شروع ہوتی ہے, دوسرے سے نہیں شروع ہوتی. دوسرا باتیں کر سکتا ہے. تو ایک تو سر یہ تھا, اور فائنلی مجھے صرف آپ سے کہنا تھا, جو بچے وین میں آتے ہیں, آپ کے یہاں سے کوئی بچہ وین میں آتا ہے؟ آئی تھنک آپ تو بڑے ہیں, آپ تو خود ہی اپنی سواری سے آتے ہوں گے. غلط سوال کر دیا. اسکول کے بچے, کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ کالجز میں نہیں ہے, یہ بہت تیزی سے ہمارے اسکولوں میں آ گئی ہے. میں بھی ایک اسکول کے اندر کام کر رہی ہوں ایز اے ڈائریکٹر. غریب سا اسکول ہے, بہت سے بچے غریب گھرانوں کے آ رہے ہیں, لیکن ان کے بیگ سے ویپ نکلا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں سے آیا وہ؟ یا تو گھر سے کسی بڑے کو اٹھا لایا ہے بچہ, یا واقعی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے اس کو یہ وسیلہ بنا دیا, اس کے پاس ویپ آ گیا. تو مثالیں جو ہیں وہ اچھی مثالیں کم ہوتی جا رہی ہیں. کتنے اسکول ہیں, کتنے ادارے ہیں, کتنے والدین ہیں جو بچوں کے اگر ان کی کبڈ ہے یا ان کا بیگ ہے اسے چیک کرتے نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ سر, امپلیمنٹیشن حکومت اکیلی نہیں کرا سکتی, ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا. ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم اپنا کردار نہیں ادا کر رہے, چاہے ہم استاد کی شکل میں ہوں. ہم نے تو اپنے اسکول میں یہ بنائی ہے, بلکہ کافی ہمیں اس پہ باتیں بھی سننے ملی جب کالج میں بچوں کی باقاعدہ سرچنگ کی گئی اور ہمیں لیٹرز آئے. ہم نے کہا آپ نہیں کر رہے تو ہم کر لیتے ہیں. آپ نے گھر سے نکلتے وقت اگر بیگ چیک کر لیا ہوتا تو یہ ویپ نہ آتی بچے کے بیگ میں. نہیں, یہ اسکول میں کسی نے دی ہوگی اس کو. کتنی آسان بات ہے کسی اور والدین پہ ڈالنا, خود ذمہ داری نہیں لینا. اچھا دی تو آپ کے بیٹے نے لی کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو کالجز میں بھی ہمارے ہاں تو سختی سے ان کے بیگس کی چیک ہوتے ہیں, ان کے جسمانی چیکنگ بھی کی جاتی ہے. اگر سارے یہ کرنا شروع کر دیں, کافی حد تک نوجوان اس غلاظت سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ میڈم رانا. پہلے بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم, اور اپنے اندر کی خرابی کو پہلے ہم دور کرنے کی کوشش کریں. میں ڈاکٹر ذیشان صاحب سے بس ایک سوال میں اور مزید کرنا چاہوں گا. بھی باتوں میں ایک چیز ذہن میں آئی. ذیشان صاحب, آپ چونکہ ریسرچ آپ کر رہے ہیں, بہت اچھی ریسرچ آپ کی ہے اس حوالے سے, جو ہم بات کر رہے ہیں ویبس کی یا پاؤچز کی یا ای سگریٹس کی, اچھا یہ وہ آئٹمس ہیں جو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی امپورٹ کر رہا ہو لیگلی یا انلیگلی. یہ اس کو کیسے روکا جا سکے؟ پاکستان میں تو یہ نہیں بنتی ہیں, ٹھیک,
इनको आपने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी उसके अंदर मैंने ये नहीं देखा कि इनको रोकने के हवाले से क्या मामला तय किए जाएं। अच्छा, ऐसा है कि बहुत कम पैमाने पे पाकिस्तान में डिस्पोजेबल वेप्स की प्रोडक्शन वो शुरू हो चुकी है, और जो निकोटीन पाउचेस हैं ये पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है पंजाब जेहलम के नज़दीक। इवन कि हम लोग इसको जापान को और बाकी ममालिक को निकोटीन पाउचेस को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब रही बात वेप्स की, तो यकीनन वेप्स उनके जो एसेसरीज़ हैं और जो उनका फ्लेवर है, ये सारे हमें बाहर से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसको रोकने की तो एक, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पॉलिसी बन जाए, लेकिन पॉलिसी नहीं है। पिछले महीने पंजाब में इसको एक ऑर्डर के तहत सीएम साहिबा के ऑर्डर के तहत इसको बंद किया गया था कि कोई वेब शॉप नहीं होगी। तो चूँकि उसके पीछे कोई पॉलिसी नहीं थी, तो विद इन 4 डेज़ सीएम का जो ऑर्डर है वो हवा में उड़ गया और स्टे ऑर्डर के थ्रू हाई कोर्ट से दोबारा वेब शॉप्स खुल गई। तो जो वेब की एसेसरीज़ और जो फ्लेवर हम इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं। तो अगर इसको रोकना है तो पॉलिसी बनानी होगी, और पॉलिसी बनाने के लिए फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, और वो पॉलिसी बनाने के लिए एक आवाज़ की ज़रूरत है। अगर यूथ, सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स, यानी हमारे माशरे का हर तबका इस पर आवाज़ उठाए तो मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो कि रेवेन्यू को देख रही होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रही होती है कि बिज़नेस लीगल है या इलीगल है, फिर गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर्स होते हैं उसकी बात होती है। ये मैंने वेब शो के को रोकने की बात की, तो लाहौर में वेब शो नहीं रुक सका। लाहौर में बहुत बड़ा वेब शो हुआ, और सर ने डकी भाई की बात की थी और कोई और इत्तेफाक से मैं भी ये जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको नहीं देखता। तो वेब शो जिसको और इस प्रोडक्ट को ये एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कहते हैं, हार्म रिडक्शन कहते हैं, इसको फैशन के लोग और जो ये 4-5 हमारे जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उनमें से कोई 1-2 जो है ना कि उस वेब शो में आए और उसको उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब लेवल ये है कि हमारे जो हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करूँगा, एक बात है, आपके यहाँ एक खातून थी इफ़त हसन रिजवी लाहौर की, कराची की, उन्होंने सहाफ़त और ब्रांडिंग के चुंगल में फंसी सहाफ़त के नाम पर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के चुंगल में फंसी सहाफ़त के नाम से 4 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जो कि डॉन में पब्लिश हुआ था। आप लोगों से एक तो रिक्वेस्ट है, आप उसको पढ़ें, और आज की जितनी भी मार्केटिंग के टेक्स्ट हैं सोशल मीडिया के हवाले से, उनको उसमें तकरीबन उन्होंने उनको सारा कवर किया। मेरी प्रेजेंटेशन में है, आप बाद में इनको जो है ना कि वो दे सकते हैं लिंक भी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने एक छोटा सा एक्शन करेंगे। आप अगर सुन के चले जाएंगे तो शायद आप 2 दिन में 3 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन आपने 2 काम करने हैं। पहली बात, आप ये देखें, सर ने कहा कि बाहर से आ रहा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा 80% 90% जो चीज़ है वो चाइना से स्मगल होके या इंपोर्ट होके आ रही है। चाइना ने 3 साल पहले, मैडम ने पैकेजिंग की और उसके कलरफुल की बात की थी, तो इसमें फ्लेवर्स का बहुत बड़ा किरदार है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 1500 के लगभग फ्लेवर्स हैं। अगर कोई लेने भी जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा चूज़ करूँ, कौन सा ना करूँ। अगर एक दफ़ा भी ट्राई करता है तो आप सोच लें। तो चाइना ने 2 साल पहले अपने मुल्क में वेब फ्लेवर्स को बैन किया। चाइना ने, आपने इसको सर्च करना है। तो एक बात ये, और सर ने कहा कि आखिरी बात है, तो मैं इसका फ़ायदा उठाते आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सर की शाहीन की बात को और करगिस की बात को हमारे यहाँ इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें दोस्त कहता है करो तो हम करते हैं। वो एक आता है ना कि यार ने कहा करने का तो करने का, ऐसा है ना, हम सुनते हैं ना। तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार को इनकार करना सीखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, तालीमी इदारों के लिए जो आपने बताया, टोबैको प्रोडक्ट्स जितनी भी न्यू मार्केट में आ रही है, वैप्स है, ई सिगरेट्स है, निकोटिन पाउचेज़ है,
سندھ نے لیڈنگ رول اس میں لیا ہے, پالیسی بنائی ہے. اچھا, پہلے آرڈر ایشو کرنا بہت آسان تھا کہ آرڈر ایشو کر دیں اور پھر دیکھیں گے کورٹ میں کوئی چیلنج کر دے گا یا کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو پہلے پالیسی بنی ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو سب کو جو ہے وہ سندھ HEC کو, اسی طریقے سے کالجز کو, بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کو, سب کو انگیج کیا گیا ہے, ان کے ساتھ ایک پالیسی بنائی گئی ہے. اب وہ نیچے امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فائنز بھی رکھے گئے ہیں, وہ ساری چیزیں. اور اسی چیز کا میم جو ایکسپو کی جو بات ہوئی, جو 31 مئی کو جو ایکسپو ہو رہا تھا وہ کراچی کا نہیں, پاکستان کا بہت بڑا ایکسپو تھا, اور 13 کمپنیوں کی تو لسٹ ہے, اس سے زیادہ جو ہے وہ پروونشل ٹباکو کنٹرول سیل گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ریکارڈ ہے کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ تھی, کتنی ہوٹلز میں جو ہے وہ رومز کی ریزرویشن تھی, کتنے فارنرز آ رہے تھے, کتنے باہر سے لوگ آ رہے تھے, لاہور سے, اسلام آباد سے. مطلب ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی جو کہ سندھ گورنمنٹ کی جو نیچے کی امپلیمنٹ کرنے والی ٹیم ہے, ڈپٹی کمشنر, ACs اور ADCs, انہوں نے مل کر اس ساری چیز کو جو ہے وہ بین کیا اور اس کو کینسل کروایا. لاسٹ نائٹ والی مومنٹ, جس وقت ہونا ہے اگلے دن اس وقت رات کو 12 بجے یہ کینسل ہوا. تو بہت بڑا یہ تو بالکل ہے, لیکن اب مارکیٹ میں اتنی زیادہ جو ہے ڈیمانڈ ہو گئی ہے. آپ لوگوں کا رول بہت زیادہ, گورنمنٹ کا اپنی جگہ ہے, سیل جو کر رہا ہے, لیکن ڈیمانڈ ہے جبھی تو آ رہے ہیں نا. ہمیں ڈیمانڈ کو روکنا ہے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہے وہ اس چیز سے بچیں, ان کو اویئر کیا جائے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسموکنگ سگریٹ نہیں, یہ آپ یوز کر لیں, یہ بہت ایزی ہے, اس میں کوئی جو ہے نیکوٹن نہیں ہے کس طرح. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اویئر کرنا, وہ چیزیں جتنی گورنمنٹ اپنی طرف سے کر سکتی, ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں بس یہی چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. تھینک یو. پہلے تنویر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا, بلال بھی یہاں پہ موجود ہیں. یہ بہت ہی قابل تحسین بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہے اور تمام تعلیمی اداروں کو, بڑے تعلیمی اداروں کو, یونیورسٹی لیولس کے اوپر بھی ان کو آن بورڈ لے کر اس کے اوپر کام شروع کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے کہ PTCC کے تعاون سے بھی آج ہم یہ ایکٹیویٹی ہم یہاں پر کر رہے ہیں. جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک فیشن نکلا تھا شیشہ کیفے کا, اس پہ بڑا کام کیا سندھ گورنمنٹ نے اور سب کو بین کیا. آج کراچی کے اندر کوئی بھی شیشہ کیفے موجود نہیں ہے اس وقت. حالانکہ اس قدر تیزی سے یہ شیشہ کا کلچر پھیلا تھا کہ اب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جایا کرتے تھے مختلف ریسٹورانٹس کے اندر اور وہاں پر وہ شیشہ وہ یوز کیا کرتے تھے. بعد میں پھر بھی فیملیز کو بھی ریئلائز ہوا کہ ہاں جی ہم یہ اپنے بچوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. لیکن اس اقدام کو جو سندھ گورنمنٹ نے صوبائی سطح پر پھر ڈویژنل سطح کے اوپر لیا اور تمام کیفیز کو بند کیا گیا یہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ویب کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے, ویب کیفیز جو ہیں کہ وہ بھی بنتے جا رہے ہیں, اسٹورز بن رہے ہیں, اس کے اوپر بھی اس کے روکنے کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ بڑے اقدامات کر رہی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بھرپور تعلیاں ہونی چاہیے, قابل تحسین عمل ہے یہ ان کا یہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے شیشہ کیفیز کو بند کیا گیا تھا, خاص طور پر بطور خاص سندھ میں بھی اس کے اوپر اچھی طریقے سے قابو پایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, بلکہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ایک امپورٹنٹ کامنٹ ہے. ایکچولی جو ٹینڈنسی ہے نا سگریٹ پینے یا ویپ پینے کی, یہ دراصل بعض اوقات صرف شروعات ہوتی ہے اس چیز کی نا, اس کا ایک دوسرا اینڈ بھی ہے. ابھی ریسنٹلی میں ہفتہ پہلے ایک ینگ لڑکا رات میں داخل ہوا ہمارے انڈر اور وہ بے ہوش تھا. تو اس کو جب ہم نے اس کا چیک کیا یورین سبسٹنسز کے لیے تو اس میں نظر آیا کہ وہ اوپیوائڈ یعنی چرس نما چیز بھی لے رہا تھا اور وہ آئس جس میں ایمفیٹامین ہوتا ہے وہ بھی لے رہا تھا, اور وہ ایک ٹیبلٹس جو آتی ہیں سکون اور نیند کی, آپ نے نام سنے ہوں گے, لیگزوٹینل ایل, اس طرح کی گروپ کی بھی دوا لے رہا تھا. اب وہ بے ہوش حالت میں آیا اور مصیبت یہ ہوئی کہ اگر اس کو ہم چرس اور ایلپرازولام یا لیگزوٹینل کے ٹریٹ کریں تو وہ اس کا علاج آئس سے ٹکرا رہا ہے, اور اگر آئس کے لیے ٹریٹ کریں تو اس کا علاج وہ چرس کی علاج سے ٹکرا رہا ہے, اور اس کی زندگی موت پہ بنی رہی. تو پہلے تو اس کو ہم نے یعنی جگانے کی کوشش کی, چیک اپ کیا تو لگا یہی کہ زیادہ اثر چرس اور بینزوڈائزپین جو گروپ ہے اس کا ہے, آئس کا اتنا نہیں. اگلے دن پھر وہ ہائپر ہو گیا اور اس کے دل پہ زور پڑنے لگا. ینگ آدمی, مشکل سے 20-25 سال, پوری فیملی پریشان, شرمندگی الگ, جو ایک کیریکٹر صاحب اچھا انہوں نے اس کو ریہیب میں بھی بھیجا ہوا تھا
لیکن یاد رہے کہ یہ ساری شروعات سٹارٹ اسی سے ہوتی ہے نا, ایک سنگل سگریٹ یا ویپ جو آپ کو لگا بڑی بھائی یہ کس سے کیا ہوگا یار, آہستہ آہستہ یہی چیز آپ کو وہاں تک پہنچاتی ہے جس کا انجام یہ بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے کرمنل ایکٹیویٹیز. پھر آپ کی زندگی کا معیار اور سارا کردار بدل گیا, اور ایون فیملی کے لیے بھی آپ ایک دھبا بن کے رہ جاتے ہیں. اپنے لیے تو جو زندگی کا معیار خراب ہو جاتا ہے وہ تو ہے ہی. آپ سوچے تو صحیح کہ یہ اس ایج میں وہ شخص کن کن چیزوں میں مبتلا ہے, اور شروعات سگریٹ سے ہو رہی ہوتی. ایک تو یہ یاد رہے کہ جو ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ سگریٹ ہی تو ہے, وہ اس کے آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کہاں پہنچ گئے. ایک کامنٹ. سیکنڈ, ایک بچی نے کہا کہ گھر میں لوگ جو ہے نا وہ خود پی رہے ہیں تو ہم کیا کریں. اچھا دیکھیں, اس میں ایک پرسنل ایگزامپل دوں گا اور ایک سمجھانے کے لیے بات کروں گا, اور بڑی ویلڈ بات ہے کہ بھائی اماں ابا یا مطلب گھر کا بڑا کر رہا ہے تو میں کیا کروں. دیکھیے دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو انہوں نے ایک بات کی تھی نا, زمانے کے انداز بدلے گئے. تو آج کل کسی نے مینٹورشپ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مینٹورشپ ہوتی ہے, کسی کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے مینٹورشپ؟ کوئی کھڑا ہو کے تھوڑا سا بتا سکتا ہے؟ بولو بیٹا. بالکل صحیح, کھڑے رہو. اب تمہیں تھوڑا پریشان کروں, ریورس مینٹورنگ کیا ہوتی ہے, کبھی سنا ہے؟ ریورس مینٹورنگ میرے حساب سے اگر میں اپنے اوپینین سے بات کروں تو شاید یہ ہوتی ہے کہ بتاؤ, سنا ہے؟ سنا تو ہے. تو پھر تو بولو. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے کہ اب وہ خود برے کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہی کام ان سے دیکھ کر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جیسے اگر وہ کوئی چیز کر رہی ہے. سوری, بیٹھ جاؤ, ایک منٹ بیٹھو. اچھا کوئی بات نہیں, اس نے بتایا, پہلے تو اس کے لیے تالی بجاؤ کہ اسے مینٹورشپ پتا تھی اور کھڑے ہونے کی ہمت تھی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, تو اس کے لیے ایکسٹرا تالی ایک بار اور. اچھا, ریورس مینٹورنگ بیٹا یہ ہے کہ دنیا میں اب جو لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں ان کو بہت سی چیزیں نہیں آتی نئے دور کی. تو اب گورے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی یوتھ کو پکڑوں گا اور وہ مجھے سکھائے گا کہ ای میلز کیسے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اوبر کیسے یوز, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایپس کیسے یوز کرتے ہیں. تو اب دنیا میں ریورس مینٹورنگ ہو رہی ہے. تو بیٹا اب تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے یہ رونا نہیں ہے کہ یار مجھے نہیں سکھایا, تم نے کہنا ہے میں ابا کو ٹھیک کر دوں گی, ٹھیک ہے. تم نے مثال بننا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنا بیسٹ تمہارے لیے دیا ہوگا. تمہیں ماں باپ سے زیادہ انکنڈیشنل پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا. ان کا بس چلے تو اپنی جان تمہارے لیے دے دیں, ٹھیک. لیکن اگر ان کو کسی نے اویئرنیس نہیں دی تو یہ ان کا قصور نہیں ہے. اب وہ تمہیں سکھا نہیں رہے لیکن تمہیں برا لگتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں, تو تم ریورس مینٹورنگ عزت کے ساتھ کر سکتی ہو کہ تم اپنے کردار کو اچھا رکھتے ہوئے بولو کہ نہیں جی میں آپ کو سمجھاتی ہوں آج کے بعد, آج کی گائیڈنس سے, کہ والد ہوں, چچا ہوں, ماموں ہوں, کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, لیکن یہ کام آپ کا بھی ہو سکتا ہے. جو شعر پھر یاد آ گیا نا, بولیں گے آج علامہ اقبال کی کانفرنس ہو رہی ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. وہ اس وقت کہہ گئے کہ ریورس مینٹورنگ کریں, اس وقت. کیا ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے ریورس مینٹورنگ. تیسری بات, مجھے بھی دوستوں نے ایک بار پکڑا, بولا یار یہ بڑا ہی عجیب آدمی ہے, کچھ نہیں پیتا, آج اس کو شیشہ پلائیں گے. تو مجھے ایک پھونک ماری, میری حالت ایسی ہو کہ میں اسپتال پہنچ گیا. جو پیتے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دی. تو کبھی کوئی پلائے تو ایسی ایکٹنگ کرو کہ جو دینے والا ہے وہ بھی ڈر جائے, ٹھیک ہے. تھینک یو. بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب. لیکن ایک سوال میں آپ سے اور مزید کرنا چاہوں گا. ہم تو بات کر رہے تھے ابھی جو پیچھے لکھا ہوا بھی ہے کہ سگریٹس اور ویپس اور ای سگریٹس. ڈاکٹر صاحب, انرجی ڈرنکس اس کی بہت زیادہ تشہیر ہوتی ہے ہمارے یہاں, لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. اچھا وہ نقصانات تو میں نہیں بتا سکوں گا. اچھا میں نے ایک مرتبہ پی میں نے انرجی ڈرنک, لیکن میں چکرا گیا, میں گھوم گیا. میں نے کہا یار مجھے واقعی لگا کہ شاید بہت زیادہ کوئی انرجی آ گئی ہے. پہلی مرتبہ میں نے پی لیکن وہ مجھے بالکل بھی سوٹ نہیں کیا اس نے. اچھا ہوا بھائی شیشے والا. مسئلہ یہ کہ یہ سارے جو گیمکس ہیں زندگی کو نکھار ابھار پیدا کرنے کے لیے کہ آپ میں جان آ جائے گی. ارے بھائی 18, 20, 25 سال کے آدمی میں جان ہے کیوں نہیں؟ ہو کیا گیا اس کو جو وہ اتنا سست ہو رہا ہے؟ تو اس کو شاید وہی بات کہ مینٹورنگ کی ضرورت ہے. زندگی میں کوئی مقصد ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اب مقصد نہیں مل رہا, جاب پہ دل نہیں لگ رہا تو میں ریڈ بل پی لیتا ہوں, اس سے میں جاگ جاؤں گا. اس میں کیفین ہے,
اس میں نینڈرولون ہے جو اسٹیرائڈ ہوتے ہیں, ویک اسٹیرائڈ ڈال کے وہ وہی جو اب اس کو ویک اسٹیرائڈ کا نام دے کے ڈال دیا, وہ پی کے آپ کی شوگر خراب ہو رہی ہے, آپ کے اندر مسل میں وقتی جان تو آ رہی ہے لیکن آپ اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں, اور آپ کا برین پھر اسی اسٹیمولیشن کا عادی بن رہا ہے, وہ بار بار اس ڈرنک, اگین ٹائپ آف ایڈکشن, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو برین میں کیمیکل بھی نہ ہو تو فزیکل ایڈکشن ہوتی ہے, فزیکل کہ آپ کو ایک شوق ہے, میرے خیال سے یہی وجہ ہے بار بار کہ پینا ہے. جو نوجوان نسل میں جو ڈائبٹک بڑھ رہی ہے, میرے خیال سے اس کی خاص وجہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہی ہیں, بالکل, خاص طور پر جو انرجی ڈرنکس ہیں, بہت زیادہ اس کے اندر شوگر ایلیمنٹ ہوتا ہے جو نوجوانوں کو بڑا خراب کر رہا ہے. کیمیکلز ہیں بہت سارے ہیں جو کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا نا کہ ہم جس ایج میں ہمیں تو وہ شاید برداشت بھی نہیں ہوتا, ہمیں لگتا پتہ نہیں کیا چیز جسم میں چلی گئی, تو انہیں شاید اس کا کک آتا ہوگا کہ بھائی اچھا لگا اور ایکٹیو ہو گیا میں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم میں آپ کی کڈنی اور آپ کے ہارمونس کو شدید ڈسٹرب کرتی ہیں. تو آپ ہیلدی چوائسیز لیں بھائی, منہ میں کچھ ڈالنا ہی ہے نا, چنا ڈال لیں, بادام ہے, پستہ ہے, پیسے ہیں تو کاجو ہے, یہ بھی تو پھانک سکتے ہیں, جیب میں رکھ ہی سکتے ہیں نا, شوگر فری گم ہے, منہ ہی چلانا ہے. یہ کیا ہے کہ ماوا, گٹکا, سگریٹ, چھالیا, یہ تلسی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ یوں. ابھی میں گزرتا ایک آدمی مجھے جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے اور زور سے اس کو نا مطلب میری طرف کیا کہ یہ دیکھو میں تو ایسے کھاتا ہوں. تو یہ بھی ہے کہ وہ ایکشن اس کو دینا تھا کہ میں تو یہ لے رہا ہوں. میں اس کو افسوس میں دیکھ رہا تھا کہ کیا منہ کا حال ہے, اور اور یہ ٹیڑھے دانت, عجیب سے ہونٹ, لیکن لوگ جو ہے وہ لگے منہ میں ڈال کے بیٹھے ہوئے. یہ بھی ایک تو ابھی ان پہ نہیں ہم بات کریں, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ان سے بھی کیا کیا ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جو پورا مذاق بن گیا کہ جی منہ میں ماوا پڑا ہے, اور کراچی والوں کو جو ایک اسٹائل ہے نا بولنے کا, اور واقعی وہ آپ اٹینڈنٹ سے ملتے ہیں وہ منہ میں رکھا ہوا, ان کی گفتگو ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ جو ماوا والی ایک ٹون ہوتی ہے نا, وہ ہنسی آتی ہے اس کو دیکھ کے. لیکن کتنے سبسٹینسز ہیں بھائی, میرے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی طرف جو رغبت آتی ہے اللہ جانے وہ کیا ہے اور کیسے. ہم بس یہ ہے کہ بار بار شاید اور بڑے سے بڑے فورم پہ ہمیں یہ اویئرنیس کی شدید ضرورت ہے. ہمارا تو اب سنگل ایڈ, یعنی پولیو کتنا بڑا ٹھیک ایشو ہے نا, کتنے ایڈ آتے ہیں, لنگڑا بچہ چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ کبھی بھی سگریٹ کا تو غائب ہی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ماوا وغیرہ کے بارے میں بھی کوئی اویئرنیس نہیں. تو آپ نے گورنمنٹ کا اگر کوئی بھی نمائندہ آیا ہوا ہے تو ہماری تو کم از کم یہی خواہش ہے کہ آپ اگر پروڈکشن نہیں روک پا رہے تو آپ اینڈ جو کنزیومر ہے اس کی تو اویئرنیس بڑھائیں. بہت درست کہا آپ نے. مسرانہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں آپ؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی تھی, دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ایز اے مشن لیں. پہلی بات, ہمارے ارد گرد اگر ہم اپنی یونیورسٹی کے ارد گرد بہت سے لوگوں کو دیکھیں تو جو بات سر کر رہے ہیں وہ ہمیں کھاتے ہوئے ملتے ہیں. میرے پاس جب ایسا کوئی ورکر آتا ہے تو میں اس سے کہتی ہوں پہلے جا کے کلی کر آؤ, پھر مجھ سے بات کرنا, اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. میں آپ کو فخر سے کہتی ہوں کہ میرے ادارے کے 2 لوگوں نے بالکل توبہ کر لی, اور اب وہ اس قسم کی کوئی چیز منہ میں ان کے نہیں ہوتی, اور چہرہ پہ خوبصورت لگنے لگا. میرے ایک ٹیچر نے, میں نے میڈم کو بھی بتایا کہ میرا ایک بہت پیارا ٹیچر ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا خوش شکل اس کو بنایا ہے, اور اس کو یہ ویپ کی عادت تھی. پہلے سے سگریٹ پیتا ہوگا لیکن میرے سامنے نہیں, لیکن اندازہ ہو جاتا ہے, اور پھر ویپ شروع کر دی کہ میڈم یہ تو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, سائنس کا استاد ہے. کہنے لگا میڈم یہ اتنا نقصان نہیں دیتا. پھر میں نے اس کو لٹریچر پڑھایا, میں نے کہا دیکھو میاں اس کو پڑھو, یہ وہ لٹریچر بھی مجھے ڈاکٹر سعد سے ملا تھا, ڈاکٹر سعد خالد جو ہمارے ہاں وہ بھی میرے ساتھ منسٹر تھے. بہرحال تو میں نے کہا بیٹا اسے پڑھو, یہ تو اس سے زیادہ نقصان دے, تو ڈائریکٹ تمہارے لنگس میں جا رہا ہے, دس لیکوڈ از ویری ویری, یہ تمہیں خوشبو کے لیے پی رہے ہو مگر یہ بہت برا ہے. اس کے ہاں اللہ نے بیٹی پیدا کر دی. جیسی بیٹی ہوئی میں نے اس کو, دیکھو بیٹی کو اٹھاؤ گے تو یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہاری خوشبو سب اس کے اندر منتقل ہوگی, تمہیں پیار ہے نا. ابھی مجھے کچھ دنوں پہلے وہ ملا, کہنے لگا میڈم 3 دن میں کمرے میں بند رہا, میں کسی سے نہیں ملا, بس کھانا کھاتا تھا, میں نے ویپ چھوڑ دی. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی. میں آپ کو یہ باتیں بیٹے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر اپنے ارد گرد ہمارے ساتھی, دوست, گھر والے اس نشے میں غوطہ نخواستہ داخل ہو چکے ہیں تو بجائے ہم ان کو تلقین کریں کہ مت کرو برا ہے, کوئی ایسا ان کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے ٹریگر دیں ان کو جس کے بعد سے ان کا خود دل چاہے کہ وہ چھوڑ دیں. اور ہم سب ماشاءاللہ یہاں مذہب پر یقین رکھنے والے بیٹھے ہیں, ہمارے ہم سب کے
कोई भी मज़ाहिब हो, मैं नहीं समझती किसी भी मज़हब में नशा अलाउड है कोई मज़हब ऐसा जो कहता है नशा करो? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जमात खानों में क्या करना चाहिए, अपनी मसाजिद में क्या करना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों को जब वो जाते हैं तो मौलवी साहब की बात टीचर से ज़्यादा समझते हैं। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी टेक दिस एज अ रोल। मेंटरशिप सर कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ पीयर लर्निंग शुरू कर दें। पीयर्स के साथ जितना बच्चे सीखते हैं ना, उतना किसी और से नहीं सीखते। बिल्कुल दुरुस्त कहा, पीयर लर्निंग की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर जमशेद, मैं आपकी तरफ फिर मैं आऊँगा, और चूँकि आपकी भी खासी रिसर्च है इस हवाले से, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, मैंने पहले भी कहा कि बहुत से नामवर आपने स्पोर्ट्समैन को आपने सीधा किया है। तो जी जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ में जाऊँगा, मैं मगरबी ममालिक की तरफ भी जाऊँगा, आप रहे भी हैं दूसरे ममालिक के अंदर, तो पाकिस्तान और जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ इसको क्या कंपेयर करते हैं आपके, इसी जिस तरीके से पाकिस्तान के नौजवान जो है कि इससे इन मामलात में जो है कि वो इन्वॉल्व होती जा रही है, तो क्या दूसरे ममालिक में भी कुछ ऐसा ही है या वहाँ पर ज़्यादा है? शुक्रिया जी, बहुत ज़्यादा। अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं और वो ख़त्म करने के करीब हैं। उनको इतनी परेशानी है कि उन्होंने अपने कन्वीनियंट स्टोर्स के अंदर बोर्ड्स लगा दिए हैं कि हर 1 घंटे बाद ये डेथ हो रही है और उसका कॉज सिगरेट या स्मोकिंग या इससे रिलेटेड है। उन्होंने वेब्स बैन कर दिया है। मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ रिसेंटली, अभी मैं पिछले पास्ट 2 इयर्स की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, और मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा है इस चीज़ का, और इंटरव्यूज़ हैं जो यूज़र्स हैं, उसमें वो नेटिव्स हैं जो अमेरिकन्स। सुबह 4 बजे उनकी शिफ्ट शुरू होती है, 8 घंटे की एक नॉर्मल शिफ्ट है। उसमें बैंकर्स भी हैं, उसमें वर्कर्स भी हैं, मज़दूर भी हैं, उसमें ये हॉर्सेस के जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग, हर तरह के लोग। और कन्वीनियंट स्टोर्स के ऊपर हमने काफ़ी वक्त वहाँ पे डाटा कलेक्शन में लगाया, तकरीबन 6 माह 5 माह इस तरह कंटिन्यूसली उसी इन्वायरमेंट में रहे। अब सुबह आपकी थोड़ी सी मालूमात के लिए, और फिर मैं आगे एक ज़िक्र करूँगा थ्योरी ऑफ केव का, तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अमेरिका के अंदर 4 बजे वाली शिफ्ट में जो लोग आते हैं गिरते पड़ते गालियाँ देते हुए, और सबसे पहले मॉन्स्टर और मॉन्स्टर टाइप एनर्जी ड्रिंक्स, और ये नहीं कि 150 मिलीलीटर और 250 वाला नहीं, वो 400 500 मिली इतना बड़ा। तो मैं उनसे पूछता था कि ये अभी इतनी सुबह के वक्त ये क्यों ले रहे हैं, तो मतलब फर्स्ट जो इंटरेक्शन हुआ, और उसके साथ वो क्या ले रहे हैं, फ्रोज़न फूड या कोई इस तरह का जो कतन भी वो हाइजीन्स उसके साथ रिलेटेड या डाइटरी हैबिट्स को अच्छी नहीं थी। अच्छा, वो कहते हैं ये पूरा दिन चलाऊंगा, और जो मैं शिफ्ट है मेरी, मैं तकरीबन 12 घंटे तक ये मैं इसके सहारे चलता हूँ या चलती हूँ। सब लेते हैं, हर तीसरा अमेरिकन जो है वो ले रहा है। उनका ये अकीदा हो गया कि अगर ये मैं एनर्जी ड्रिंक्स लूँगा थोड़े इंटरवल से, वो एक शॉट लेते हैं छोटा सा, वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो 5 या 4 घंटे की आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वाकई करता है। 4-5 घंटे तक आप बिला थके हुए, क्योंकि खड़े रहने, 8 घंटे का काम, 8 घंटे का मतलब 8 घंटे, उसमें वो वॉशरूम भी नहीं जाना उन्होंने, उनका सिस्टम इजाज़त ही नहीं देता। बड़ा थोड़ा सा उनका ब्रेक का टाइम या लंच का इस तरह होता है, तो वो इसी के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वहाँ सर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को है, लेकिन अब उन्होंने इस पर एक अच्छी चीज़ जो उनकी कि वो लॉ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। 22 साल से कम उम्र को सिगरेट नहीं देंगे, क्योंकि सामने एक छोटा सा डिजिटल बॉक्स लगा है, उस पर उस दिन की डेट लिखी है कि इस डेट से कम, तो वो कहते हैं काइंडली शो मी योर आईडी। आप आईडी देखेगा तो अगर आपने दे दिया सिगरेट या उसको वो जो भी बियर वगैरह दे दी, हो सकता है कि वो एजेंसी ने ही भेजा हो कस्टमर की फॉर्म में, तो आपका कन्वीनियंट स्टोर जो है वो सील हो जाएगा। आपके लाइसेंस, वहाँ हर चीज़ लाइसेंस है अगर आपको, और फिर लाइसेंस के साथ ट्रेनिंग है, 2 चीज़ें कंपलसरी हैं वहाँ पे अगर आपने वहाँ कन्वीनियंट स्टोर पे करना है। एक तो बेवरेजेस का जो उनका डिपार्टमेंट है वो लाइसेंस इशू करता है टू सेल द बियर, और फिर दूसरा लाइसेंसेस उसकी तो वो नहीं है तो बैन है। तो एक तो उस वजह से रिस्ट्रिक्शन है, तो वो फेक कस्टमर बना के यूज़र्स भी भेजते हैं जो अंडर एज होते हैं। एक ग्रुप है 5 लोगों का, उसमें 3-4 अंडर एज हैं, तो जो
جس کا آئی ڈی ٹھیک ہے وہ پرچیز کر لے, تو روک نہیں سکتے آپ کسی کو بھی. لیکن کچھ ریسٹرکشنز اس طرح کی ہیں, نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے, اس سے بھی کافی بڑا نمبر. لیکن جو آپ نے کویشچن کیا, یہ خرافات وہاں سے شروع ہوئی, وہاں انہوں نے ایکسپیرینس کیا اور سارا کچھ کرنے کے بعد اب بین کر دیا. اب پروڈکشن پہ بھی بین ہے, اور اس سے اب جو چیزیں بن رہی ہیں ان ملکوں میں بن رہی ہیں جہاں پہ ابھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے قانون. تو اس کا تو یہ جواب ہے. آپ لوگوں سے یہ جو میں اب اس کو ریکنیکٹ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ کیوں بتانا پڑ رہا ہے چیخ چیخ کے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ استعمال نہ کریں. آپ سے مخاطب اس لیے ہیں کہ آپ اس پروفیشن میں ہیں جنہوں نے آگے اس چیز کے آگے بند باندھنا ہے. لہٰذا آپ کی اویئرنیس کے لیے یہ سیشن ہے, آپ کو روکنے کے لیے یہ سیشن نہیں ہے, کیونکہ آپ پوری امید اور ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے یہ چیز, لیکن آپ پروفیشنلی اچھا کیوں کرتے, ہمیں کیوں چیخ چیخ کے قسمیں اٹھا کے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے ہارمفل ایفیکٹس ہیں. پلاٹو نے ایک تھیوری دی تھی 325 سال قبل مسیح کی, اور کتاب کا نام ہے ریپبلکا. اس کے اندر تھیوری آف کیو یا کیو سلیوز کے نام سے, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, تو تھیوری آف کیو ہم پڑھاتے ہیں فلسفی میں. اور اس تھیوری آف کیو میں آپ ایزیوم کریں, یہاں پہ ہم پلے کر سکتے ہیں, ایکٹ کر سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کے, لیکن آپ ایزیوم کریں کہ آپ کے منہ اس طرف ہیں اور آپ اپنی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں, قیدی ہیں, اور آپ نے جب سے آنکھ کھولی ہے آپ اسی قید کے اندر قید ہیں, اور ہاتھ آپ کے ادھر ہیں, اور اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ مختلف قسم کے سائے پڑتے ہیں, جو کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور غار کے اندر تھوڑی سی لائٹ آ رہی ہے, تھوڑی سی لائٹ, جس سے یہ سائے بنتے ہیں, اور جب رات ہوتی ہے وہ سائے غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ آوازیں آتی ہیں. اس سے جو کیوز کے قیدی ہیں انہوں نے کچھ میننگز نکالنے ہیں, اور سالہ سال سے وہی میننگز چل رہے ہیں, لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ جسٹ سایہ ہے. اس میں سے ایک شخص اپنی چین سے اس نکل جاتا ہے ڈیو ٹو ویکنیس یا کسی وجہ سے, اور وہ اس طرف جاتا ہے تجسس میں کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. جب وہ اس غار سے باہر نکلتا ہے تو وقتی طور وہ اندھا ہو جاتا ہے, اور اس کو وہی خیال آتا ہے کہ اس کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ باہر نہیں جانا, جو بھی باہر گیا واپس نہیں آیا, باہر کچھ ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا واپس آؤ. لیکن وہ چلا جاتا ہے باہر جاتا ہے تو اندھا ہوتا ہے. اندھا ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد اس کی بینائی لوٹتی ہے, تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ کچھ نیلے رنگ کی چیز ہے, کچھ آوازیں ہیں, کچھ دکھائی دے رہا ہے, کچھ لوگ چل رہے ہیں, کوئی گاڑیاں بیل گاڑی ٹائپ چیز ہے. اس کو ایک شخص ملتا ہے جو اس کو ایجوکیٹ کرتا ہے, اس کو گائیڈ کرتا ہے, اس کو چیزوں کے نام سکھاتا ہے, اس کو بتاتا ہے یہ آسمان ہے, یہ پھول ہے, یہ پھل ہے, یہ گاڑی ہے, یہ لوگ ہیں, یہ بولی ہے. اس سے ہم سمجھتے ہیں, چیزوں کا نام دیتا ہے. جب وہ اچھی طرح اس سے کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے اور اس کو حقیقت سے ریلیشن شپ اس کا ہو جاتا ہے, تو وہ اندر واپس آتا ہے. واپس آنے کے بعد وہ چیخ چیخ کے قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہو یا جو آپ بتاتے ہو یا جو آپ سمجھتے ہو وہ حقیقت نہیں ہے. تو اس کو سب مل کے کہتے ہیں کہ اس کو مار دو, یہ ہمارے عقیدے سے بدل گیا ہے, یہ بات نہیں سمجھ رہا, دیکھو اس کا کیا حال ہوا, یہ پاگل ہو گیا ٹائپ باتیں کرتے ہیں, اور اس کو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہم سلیوز ہیں جو ہمیں چیخ چیخ کے بتانا پڑے؟ آپ کے اساتذہ, آپ کے پیرنٹس, آپ کے بڑے, آپ کے خیر خواہ آپ کو چیخ چیخ کے قسمیں کھا کھا کے بتا رہے ہیں کہ لیگل کیا ہے, اللیگل کیا ہے, نیچرل کیا ہے, ان نیچرل کیا ہے, سیدھا کیا ہے, الٹا کیا ہے. اور آپ کا جو مذہب ہے اور تمام مذاہب اور پھر خصوصاً آپ کا مذہب, اور یہ کام ہی یہ کر رہا ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے, اس دنیا میں جو تھوڑا سا وقت ہے اس وقت کو ٹھیک معنوں میں گزارنے کا ڈھنگ بتائے, تاکہ ایکچوئل لائف جو کہ مرنے کے بعد شروع ہوگی اس کے لیے تیار کیے جا سکے. تو کیوں ہمیں قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس سے کینسر ہوگا, اس سے بھائی جو بھی ان نیچرل چیز ہے, اور دھوئیں سے کیا پروڈکٹیوٹی, دھوئیں سے یہی آئے گا کہ آپ راہ سے ہٹیں گے, بے راہ روی کی طرف جائیں گے, اور یہ دھواں آپ کا ستیہ ناش کر دے گا. بہت شکریہ. بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ذیشان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید آپ. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا وہ تھیوری آف کیوز کا, اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک بات میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں. میڈم نے بات کی اسٹارٹ کیا کہ ہمارے ہاں قوانین تو بہت ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے.
بات بالکل ٹھیک ہے. اور سر نے بات کی کہ باہر اگر آپ کچھ بھی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لائسنسنگ ہوتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹبیکو کو سیل پرچیز کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو وینڈر لائسنسنگ ایکٹ ہے وہ 1958 میں بنا تھا, 1958 میں, اور ٹھیک ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اب سر نے جو کیوز والی بات کی ہے اس کو اگر میں ویب کے ساتھ ریلیٹ کر کے میر کی زبان میں ایک بات کرنا چاہوں کہ میر نے کہا تھا, جو سلیو ہیں اس کو میر اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں, ہوئے بیمار جس کے سبب, اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. تھینک یو. کوئی ہے اسٹوڈنٹ جو یہاں پر سوال کرنا چاہ رہے, کوشچنس کرنا چاہ رہے؟ جی جی پلیز. میرا سوال ہے یہ ایجوکیشن. انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آپ. اوکے, میرا نام جوناتھن جانسن ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں زوفونم کا. تو میرا سوال دو لوگوں سے ہے, ایک ہے مسٹر ذیشان اور ایک میڈم رانا آپ سے. پہلا سوال یہ ہے کہ ویب تو ہمارے پاس, لیکن ویب کی کوئی پالیسی نہیں ہے, اور انسٹیٹیوٹ کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے, چلے میں اس انسٹیٹیوٹ کی بات نہیں کرتا, باقی ادر انسٹیٹیوٹ جو کہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہیں, وہ لوگ الاؤ کرتے ہیں ویب کو کیونکہ وہ ٹوبیکو پروڈکٹس میں نہیں آتا. تو اس کی پالیسی ابھی تک کیوں نہیں بنائی گئی؟ اور دوسرا سوال میم آپ سے اسی سے لنک کرتے ہیں کہ ابھی تک انسٹیٹیوٹ نے اس کی پالیسی کیوں نہیں امپلیمنٹ کی؟ دو, اگر وہ کہتے ہیں کہ نقصان دہ ہیں اور سب کو معلوم ہے, جیسے آپ نے کہا کہ لٹریچر آپ نے ایک کو بڑھایا, باقی لوگوں نے کیوں نہیں کیا, اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں مجھے کچھ؟ اب سر دیکھیں کیوں نہیں بنائی گئی, اس کا جواب بہت طویل ہے. میڈم نے ابھی کسی پالیسی کا ذکر کیا تھا, وہ تقریباً اس کو 15 سال میم لگے. تو پالیسی کے لیے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں نے پنجاب میں نکوٹین پروڈکٹس کو بین کروانے کے لیے ایک بل جو ہے نا اس کا فرسٹ ڈرافٹ ہم نے پنجاب میں جمع کروا دی ہے, لیکن ابھی 10 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اگر تو کوئی اس کو مطلب ہے کہ ایکٹیولی اس کو ریسیو کر لے گا اور وہ وہاں پہ کوئی ایسا آدمی بیٹھا تو ہو جائے گا, ادروائز اس پالیسی کے اوپر کتنا عرصہ لگے گا یہ ہمیں نہیں پتا. اور لیکن آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے, اور یہ ٹبیکو پروڈکٹ بھی نہیں لی جاتی, اور ٹبیکو پروڈکٹ بھی ایک لیگل وے میں نہیں لی جاتی کہ اگر ہم اس کو کورٹ میں جائیں گے تو پھر اس کے بعد ایک الگ وہاں پہ جو ہے نا کہ وہ لٹیگیشن میں ہم گئے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں. تو امید ہے کہ پالیسی بن جائے گی. تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی پارٹس میں نہیں بنتی, پالیسیز ایز اے ہول. ہم لفظ دیکھتے ہیں سبسٹنس ابیوز, کیا ہے وہ, اٹ کورز ایوری تھنگ. نارکوٹکس, اٹ کورز ایوری تھنگ. سو مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ جو بھی چیز آپ کو نشہ دیتی ہے اس پر پالیسی ہے, وہ پھر چاہے سگریٹ ہو, چاہے پان ہو, چاہے چھالیا ہو, چاہے ماوا ہو. دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی؟ امپلیمنٹ. ہاں, اب دیکھیں یہ تو میں صبح سے رو رہی ہوں نا کہ امپلیمنٹیشن ہماری ذمہ داری ہے. میں سمجھ میں نہیں آ رہا, پالیسی میکر کی ذمہ داری امپلیمنٹ کرنا نہیں ہے, اس کا کام ہے پالیسی بنانا. ڈاکٹر عاصم نے ضیاء الدین یونیورسٹی بنائی اور پالیسیز بنا دی. اب امپلیمنٹ تو ان کا اسٹاف کرے گا, ان کے ٹیچرز کریں گے, ان کے بچے کریں گے, وہ خود تھوڑی آ کے امپلیمنٹ کریں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ امپلیمنٹیشن بھی چاہتے ہیں کہ پالیسی میکر کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. ہم سب ایز سٹیزنس, ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم اس کو سیریسلی لیں. صرف ایک گیدرنگ میں اس پر بات نہ کریں بلکہ ہر لمحہ اس کے بارے میں سوچیں. ایکٹیو سٹیزنز وہی ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اپنی سٹیزن شپ کا اظہار کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سٹیزن شپ پر بات نہیں ہوتی. ہسٹری پہ بات ہے, پالیٹکس پہ بات ہے, جیوگرافی پہ بات ہے, سوکس کو ایک سوکس کے طور پہ بات ہے, پولیٹکس آ جاتی ہے اس میں, بٹ ناٹ سٹیزن شپ, شہریت. ہم سب شہری ہیں, اس شہر میں رہنے والے ہیں, ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم ہر وقت حکومت پر نہیں ڈال سکتے بوجھ, حکومت بھی تو ہم سے ہی ہے نا بیٹا. سو مائی ہمبل سجیسشن از, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہم نے یہ ذمہ داری, ٹھیک ہے. وہ ہدہد کا قصہ سنا ہے نا کہ جب آگ بھڑک رہی تھی اور پانی کا ایک قطرہ لے کے اڑا تھا تو ہنسے تھے کہ تم کیا بجھاؤ گے اس آگ کو. اس نے کیا کہا تھا
کہ جب میں اب رب العزت کے آگے کھڑا ہوں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا تو کم سے کم میں شرمندہ تو نہیں ہوں گا, میں کہوں گا میں نے اپنے حصے کی کوشش کر لی, مجھے پتا تھا آگ تو نہیں بجھے گی لیکن میں نے اپنی ذمہ داری پوری کری. پالیسی کی آپ نے بات کی. پالیسی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے بنائی گئی تھی اور امپلیمنٹ اس طرح تھا کہ اس کمیٹی کو تھا کہ ایک یونیورسٹی خود ایک کمیٹی بنائے گی اور اس کمیٹی کے تھرو جو ہے اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو وہ وہاں رجسٹرڈ ہوگی اور اس کے بعد پروسیس انٹرنل اسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن کچھ یونیورسٹیز کی طرف سے جو ہے وہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی جس میں ایک نام لوں گا گرین وچ یونیورسٹی کا. انہوں نے اپنے پوری یونیورسٹی میں سینسر لگائے تھے کہ کوئی اسموک کرے گا, کیمراز لگائے تھے اور سیکیورٹی اسٹاف کو کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی وائلیشن دیکھیں تو آپ اس کمیٹی کو ریکمینڈ کریں گے, آگے ایکشن اسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن کچھ یونیورسٹیز نے نہیں بنائی. اب اس پالیسی میں یہ چینج آیا ہے کہ کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہے کہ ایک ریپرزینٹیو ٹوبیکو کنٹرول سیل کا بھی ایڈ کیا جائے گا, تو دیکھا جائے گا کہ آتے بھی ہیں کیس یا نہیں, یا یونیورسٹی کی طرف سے بتائے نہیں جاتے, رپورٹ نہیں کیے جاتے گورنمنٹ کو. باقی دوسرا جو میڈم نے بتایا 50 میٹر کے اندر, 50 میٹر میں میڈم بہت زیادہ یہ ایشو ہے. ہر تعلیمی ادارے کے اوپر جو ہے وہ 3-4 کھوکھے پڑے ہوئے ہیں. کچھ کراچی کے ماڈل ڈسٹرکٹ بنائے گئے ہیں, وہاں سے ریموو کیے گئے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ آج ایک کھوکھا کھلا ہے اور اسے ریموو کرا دیا, کل وہ دوسرے نام سے اس کے برابر میں کھل گیا. تو یہ روز کا یہ میٹر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی طرف سے چیک لسٹ اور پروفارما اگر وہ فل آؤٹ کر کے ہمیں سبمٹ کیا جائے جو ایریے کے ڈسٹرکٹ آفس میں ہے, یا ای میل کیا جائے تو وہ اگلے دن وہاں سے ریموو ہو جائے. ڈیٹا آنا بھی ضروری ہوتا ہے. اب ڈیٹا تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے, کچھ لوگ نہیں دیتے, کچھ دے دیتے, جو دیتے ہیں وہاں سے ریموو ہو جاتا ہے. تھینک یو. میرا نام عبداللہ شاہ ہے, بی ایس این فورتھ ایئر کا اسٹوڈنٹ. میرا کویشچن میم رانا سے ہے. کویشچن یہ ہے کہ جی ڈی پی کو جو ٹوبیکو ہے, جی ڈی پی کو 289 بلین دے رہا ہے, لیکن اس پہ جو اینول کاسٹ آ رہا ہے ہیلتھ کا وہ اپروکسیمیٹلی 6 بلین ہے. تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے کہ ہمارے جی ڈی پی پہ برڈن پڑ رہا ہے. لیکن ٹوبیکو کلٹیویشن جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. اپروکسیمیٹلی 2% آف دی پاپولیشن جو ہے اس کا کلٹیویشن کر رہے. تو ہم روٹ کاسٹ جو ہے ٹوبیکو کلٹیویشن, اس کے لیے ہم ایسی پالیسیز کیوں نہیں بنا رہے کہ وہاں سے جو روٹ کاز ہے وہ ختم ہو جائے, تو اس مسئلے سے جو ہے ہم جان چھڑا سکتے. آپ یہ سوال مجھ سے اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے میرے ہاتھ میں یہ کہ میں ساری کلٹیویشن ختم کر دوں گی. یہ تو اس وقت بھی نہیں تھا جب میں منسٹر بنی تھی, کیونکہ یہ میری منسٹری کا حصہ نہیں تھا. میرا کام ایجوکیشن تھا, میرا کام صنعت کاری نہیں تھا, ایگریکلچر نہیں تھا, اس کا منسٹر الگ تھا. بہرحال آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مسئلے کا بڑی اچھا حل ہے کہ اس کا روٹ کاز ختم کر دو. لیکن دیکھیے روٹ کاز ہوتا کیا ہے, انسان خطا کا پتلا بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے اس لیے نکالا ہے کہ خطا کی تھی, تو روٹ کاز تو خطا ہے. خطا تو ہوگی لیکن خطا کرنے کے بعد اس سے بچیں گے کیسے, وہ بھی بتا دیا ہے, سیدھا راستہ اور الٹا راستہ. تو روٹ کاز تو ہے بیٹا, وہ تو انسان میں موجود ہے, اسے آپ, وہ فطرت کا حصہ ہے, آپ اسے ختم نہیں کر سکتے. بہت سی دفعہ میں نے پڑھا ہے جب میں آپ کی عمر کی تھی کہ فلاں افیم کے باغ جلا دیے گئے, فلاں جگہ پر چھاپا ڈال کر اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن جتنا تیزی سے چیزیں ختم ہوتی ہیں بیٹے, اس سے کہیں ڈبل اور ٹرپل تیزی سے نئے طریقے سے چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں. کیونکہ یہ سارا اکنامک گیم ہے, یہ پیسے کا کھیل ہے, اور جب تک لوگ اس کھیل سے باہر نہیں آئیں گے, کوئی آلٹرنیٹیو میں نہیں جائیں گے, تو یہ بیٹا چلتا رہے گا. اب سر نے بتایا کہ باہر سے آ رہا ہے, آپ اسے روک نہیں سکتے. چیزیں آ رہی ہیں, آپ نہیں بنائیں گے تو باہر سے آ جائے گی. ہم تو باہر سے سپلائی کرنے والے تھے, ہم پر تو سینکشنز بھی لگ چکی ہیں پاس میں. ٹھیک ہے بیٹا. سو لیٹس سی کہ روٹ کازز ہے, کاز کو ختم کرنے کا ایفیکٹ کیا ہوگا وہ ہمیں کرنا ہے. Myself, Sara Sardar, and I am currently second year BSN student. So, sir, I'm just I'm just want to know the other side of toward the people that are just moving towards this like cigarette and all this. Sir, I am from northern area, so the suicidal rate there in our area is now at peak, I can say. And recently,
in my area is too much small and limited people are there. And in there recently from 4 months there are 4 suicidal cases. So sir, and people are just moving towards due to psychological issues, right? Psychological issues की वजह से they are maybe not able to overcome their stress at that age, and the suicidal people who are committing the suicide is under 20, under 25. So mostly the youth, they are just committing. And I just go through the family and they're just saying that ki most of them are using all the things like the cigarette and alcohol and even the medication the sir has told us, right? So ma'am, isn't there any need of such things, any such initiatives to just cope up with the root cause, to treat their psychological issues? Like agar hum wahan pe jaएं, there is no awareness of mental health. People are even don't aware about all this. So and they are just using मुझे सुकून मिल जाएगा और मैं ये use करूँगा तो फिर मुझे ये होगा. They are just using that. So most of them are moving towards that. And secondly ये है कि they are considering कि अगर हम अपना mental health explain करें, सही है, people will consider that I am mad and मैं society के अंदर अब consider नहीं होंगी. तो फिर isn't there any need of such initiatives and policies to just raise awareness in such areas that mental health is there and we have to take initiative for mental health? So that is all, ma'am. इसको मुझसे बेहतर आप बता देंगे, लेकिन मुझे एक जुमला बेटी आपको बताना होगा. टेलीविज़न पर अगर अब आज आप देखें तो मेरा तो ख्याल है, मैं तो जब चलाती हूँ 2-3 एड्स तो मेंटल वेलनेस के ऊपर आ रहे हैं और तरीक़े भी बताए जा रहे हैं, लेकिन सर बेहतर बता सकते. अच्छा बेटा, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है सुसाइड का एक अपना, और क्यों सुसाइड वाले इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं. ये एक बिल्कुल डिफरेंट जोन है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक निश है ना टॉपिक. अभी तो हम बात कर रहे थे जनरल पॉपुलेशन जो अपेरेंटली अज्यूमिंगली सुसाइडल नहीं है, वो भी सिगरेट की तरफ बढ़ जाती है. तो ये तो एक मास अवेयरनेस की बात थी आज. लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है कि किसी शख्स में या किसी इलाके में हालात कैसे हैं, माशी हालात कैसे हैं, और उसमें वहाँ के लोग जो हैं वो नशे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं. तो वही बात जो आपने की कि भाई एक क्विक प्लेजर के लिए कि जी सारी मुसीबतें भूल जाएं तो नशा कर लेते हैं. तो अब ये तो यानी 2 वे ट्रैफिक है कि एक तरफ हुकूमती इक़दाम, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पाकिस्तान में है अनफॉर्चुनेटली वो इतनी अच्छी नहीं है, इवन शहरी इलाकों में, तो रिमोट एरियाज़ की तो क्या ही बात करें. तो ये एक रीज़न है जो लोग ये करते हैं. सेकंड ये अवेलेबिलिटी सब्सटेंस की, वो भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है कि ये चीज़ें अवेलेबल क्यों हैं. ठीक है ना. अब मेडिकल स्टोर पे आप जाएं तो एक आदमी आता है कहता है मुझे डॉर्मिकम का पत्ता दे दो. अब मेडिकल स्टोर वाला मना कर रहा है, कह रहा है वो तुम फला वाला फॉर्म भरते हो ना तुम, वो मुझे दे दो, मैं भरवा दूंगा तुम्हारा मेरे नाम पे. अब ये लोगों की अपनी शख्सियात भी तो देखें जो कि इस तरह से वो बुली करते हैं. फार्मेसी वाले को बुली कर रहा है, वो मैं खड़ा था उसको तो नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन वो बुली कर रहा है कि मैं भर दूंगा फॉर्म, तुम मुझे डॉर्मिकम दो. तो अब ये है, अब ये अवेलेबिलिटी, या जैसे वो फ़ौरन क्यों नहीं कॉल कर सकता किसी इदारे को, पुलिस को, कि भाई ये आदमी जो है वो हमें बुली कर रहा है. उसको होता है ये हेडेक कौन पाले, और दूसरा कस्टमर है तो दे दो. हालांकि उस पर सख्ती हुई भी है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना. तो शहर में लोग कर रहे हैं. आप जैसे बात करो ना कि इसकी, तो ये तो बहुत बेटा एक मास लेवल पे जो है ना, ये तो जिसको कहते हैं कि पूरे माशरे को एक चेंज और उठाने की जिम्मेदारी है. और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वक्त की दिक्कत है कि ये याद रहे कि इंतहाई नाखुश लोग भी सुसाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश लोग भी कर लेते हैं कभी कभी. तो ये टॉपिक ही अलग है. सुसाइड जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी अजीबो गरीब है. ठीक है ना. जब कभी कभी सब कुछ हो तो भी इंसान कहता है अब क्या करूं, अब तो मज़ा नहीं आ रहा, अब तो सब हो गया. इससे भी डिप्रेशन होता है. तो हर वक्त ज़िंदगी में कुछ करने की जुस्तजू ही ज़िंदगी का नाम है. जब आप चीज़ पा लेते हैं ना तो आप कहते हैं अब क्या, अब तो रोना आ रहा, अब तो कुछ है ही नहीं करने को. तो अपने आप को बिजी रखना प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, ज़िंदगी का मकसद यही. और फिर एक वही बात कि पता नहीं, एक और कैरेक्टर जो मुझे बड़ा पसंद था हमारे मुल्क का, जो अब्दुल सत्तार एदी था ना, एल्ट्रुइज़म,
دوسروں کو فائدہ دے کے اچھا محسوس کرنا, یہ عادت یا یہ کوالٹی آپ میں آ جائے نا تو سوسائڈ تو دور کی بات ہے, آپ کیا کریں گے, آپ دوسرے کو بھی روک دیں گے سوسائڈ کرنے سے. تو دوسروں کا بھلا اگر آپ سوچنے لگیں, وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹریٹ. ہیومن ایکچولی ہم لوگ وہ ہوتے ہیں خود غرض, ہم اپنا دیکھتے ہیں پہلے. تو اگر یہ آپ میں آ جائے نا, جس کو ایک ملنگ پن کہتے ہیں نا, تو وہ پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک مشکل سوال ہے بیٹا, اس کا اسٹریٹ فارورڈ تو جواب نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر. سائیکالوجی سے ہی ریلیٹڈ ہے, تو میرا کویشچن یہ ہے کہ جہاں پر ہمارا گورنمنٹ سسٹم فیل ہوا یا پھر ہمارے انسٹیٹیوشنس فیل ہوئے, تو وہاں پر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم سائیکولوجیکلی اپنے مائنڈ کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو ایریاز میں یہ بہت زیادہ انکریز ہے. تو سائیکولوجیکلی ہم نے اپنے مائنڈ کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں, کیسا ایسا مائنڈ سیٹ ہم بنا سکتے ہیں جس کے تھرو ہم اس چیز سے دور رہے یا یوز کر رہے ہیں تو اس سے ہم خود کو چھڑا سکیں. تو آپ سے کویشچن. اچھا دیکھیں, میں پچھلے کویشچن سے اس کو آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں. انسان کس وقت کوئٹ کرتا ہے؟ آپ ایک چھوٹے سے بچے کی ایگزامپل لیں جو میتھمیٹکس جس کو نہیں آ رہا, اور آپ اس کو ایک میتھمیٹکس کا کویشچن دے دیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھنجھلا کے پینسل اٹھا کے دیوار کے ساتھ مارے گا, پیج پھاڑ دے گا. یہ ایک چھوٹی سی سوسائڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس میتھ کے کویشچن کو سالو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. بدقسمتی سے پہلی شروع میں جو میں نے تمہید باندھی تھی, ایوولوشن کے پروسیس میں جب ہم اپنا پروسیس پورا نہیں کریں گے اور وہ تربیت جو کہ ریکوائرڈ ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے, جب ہم وہ نہیں بتائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو سب کچھ رستہ بند نظر آئے گا. کوئی بھی واقعات, حالات یا کوئی بھی وجہ بنے تو آپ سوسائڈ مینس کہ اب میرے لیے رستے بند ہو چکے ہیں, حالانکہ رستے بند نہیں ہوئے لیکن اس کو فیل ہو رہا ہے بند ہو چکے ہیں, لہٰذا اب کچھ نہیں ہے تو اپنی زندگی کو جو ہے وہ کر. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو میں سے ہر شخص سوسائڈ کرتا ہے, مینس اٹیمپٹ کرتا ہے. مثلاً جہاں برج ہے وہاں روڈ پیدل کراس کرو تو آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں سوسائڈ کی. آپ بے شک آپ کے فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہیں لیکن پوری فیملی کو جو پیٹرول فیول ٹینک سے لے کے پیچھے سٹینڈ تک آپ نے بٹھایا ہوا ہے اور آپ کمیوٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھی اٹیمپٹ آف سوسائڈ ہے. آپ چلتی بس سے اتریں یا چڑھیں, یہ بھی اٹیمپٹ آف سوسائڈ ہے. کیا مطلب کہ ہم نے وہ چیزیں سیکھی ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ادراک ہو کہ ہم کیا ٹھیک کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. کانسیکوینسز کو دیکھ کے ہم ڈیسیجنز نہیں لیتے, ہم اپنی ضرورت, اپنے موڈ اور اپنے دوسرے معاملات کو پرائورٹی بنا کے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے توسط سے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو آپ جب الائن کر لیں تو پرابلم سالو ہو جائے گا, اور پرابلم سلوشن کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کو سیکوینس کے ساتھ جب آپ لگائیں گے تو آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا. تو ہمارے جو دیہی علاقے ہیں یا یہ ایون شہری علاقے میں بھی ہیں, جب ہم گتھی کو سلجھاتے ہیں تو ہم ایک بالکل دیسی طریقے کے ساتھ اور ان سائنٹیفکلی, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے ترتیب کیا ہوگی اس مسئلے کو سلجھانے کی, تو وہاں اس طرح کے مسائل آتے ہیں. آپ لوگوں نے ہی یہی میکینزم ڈیولپ کرنا ہے کہ میں اویئرنیس کیسے جو ہے جنریٹ کروں. تو ہمارے ایشوز نہیں ہیں, صرف جب ہم نے تھیوری آف کیو والے کی طرح سمجھ لیا کہ حقیقت کیا ہے, اور تو پھر آپ کو کسی زیادہ مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا, اس میں سوالات میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہیں جو بچوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں اس وقت, لیکن چونکہ وقت کی کمی بھی ہے تو ہم اسی طرح کے کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ پھر ہم ایک نیا سیشن کریں گے, اور ہم کوشش کریں کہ اور دوسرے ہمارے معزز مہمان جہاں پر تشریف لائیں, اس میں ہمارے جو ابھی اس وقت بھی بیٹھے ہوئے دیگر معروف شخصیات ہیں وہ بھی اس میں جو ہے کہ تشریف لائیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کسی نئے سیشن کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر علی رضا صاحب, ڈاکٹر جمشید اور میڈم رانا. خیر خاصی مصروف رہتی ہیں, میں ان کو بار بار میں تنگ کرتے رہتا ہوں لیکن میرے بلاوے پر ہمیشہ ہی آ جاتی ہیں. ذیشان صاحب جو ہے تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے, بہت شکریہ آپ کا. یقیناً آپ ان کی باتوں سے, گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے, اور یقیناً آپ جو باتیں یہاں پر ہمارے معزز مہمانوں نے کی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر سمیرہ پنجوانی, بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی تھرو آؤٹ اس پروگرام کے اندر تمام تر
अपनी मीटिंग्स जो स्केड्यूल थी उनको मनसूख करते हुए यहाँ पर आप रहीं, हमारे इस प्रोग्राम में रहीं। पीटीसी से बिलाल साहब और तनवीर साहब यहाँ पर आए हुए, जो प्रोफेशनल टोबैको कंट्रोल सेल है सिंध गवर्नमेंट का, उससे यहाँ पर आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं। और तमाम असल में इनकी एक ख़ासी काविशें हैं जो इस वक्त वो कर रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ। HSC जहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन की बात भी कर रहे थे, जी ग्रीन, आज ही उसकी एक्टिविटी भी है ग्रीन कैंपस की। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। बाबर साहब थ्रू आउट तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं, इसकी चीज़ों और दीगर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किया, उनका बहुत शुक्रिया। मैंने हमारी होस्ट जो हैं कि बहुत एक्टिव रहती हैं, और बल्कि मैं ये एक ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा यहाँ के बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर नर्सिंग के जो बच्चे हैं बहुत एक्टिव हैं। यकीन करें, जो मैंने सैकड़ों एक्टिविटीज़ मैंने क्लिफ्टन में की हैं, जो मज़ा मुझे पिछले इन इवेंट्स में इन बच्चों के साथ आया है, मैं बता नहीं सकता कि कितना मज़ा है मुझे। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप तमाम बच्चों को, और इसी के साथ ही मैं चाहूँगा कि फिर हम इसको प्रोग्राम को यहीं पे कंक्लूड करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर प्लीज़। अच्छा, एक तो शुक्रिया हम सब जो भी यहाँ पे बाहैसियत मेहमान मदऊ किए गए कि आपने हमें सुना, और दूसरा ये कि एक फॉर्म मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, उसको कहते हैं मेंटल मामा कमिटमेंट फॉर्म। आप उसको देखिएगा, यहाँ मैं दे जाऊँगा, आप कॉपीज़ करवाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको उसके ऊपर अडॉप्ट करें। और कुछ चीज़ें उस पर ऐसी लिखी हुई हैं जो कि एविडेंस बेस्ड हैं, अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करें तो आपको वाज़े जो है फ़र्क नज़र आएगा अपनी पर्सनैलिटी में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और दिगर मामलात में। तो एक छोटा सा आपके लिए एक यही इलामा इकबाल का एक शेर भी है कि कर बुलबुलो ताऊस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फ़कत आवाज़ है, ताऊस फ़कत रंग। तो ये जितनी एडवर्टीज़मेंट आती हैं रंग बरंग और आवाज़ें आती हैं ऐसी जो आपको लुभाती हैं, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप उस नेचुरल जो एक रियल चीज़ है उसको पहचानने का हुनर जो है वो आप सीखें, शेयर करें और आगे इस मैसेज को फैलाएं। बहुत शुक्रिया।